अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेर। आप सबको सुबह बखैर। और अगर हम बात करें सुबह के हवाले से तो यकीनन इस वक्त बारिश, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी जब हम ऑफिस की तरफ आ रहे थे। और कल रात से मैं देख रहा हूँ, बल्कि मुझे याद है कि मैं कल तकरीबन 9 बजे से मैं देख रहा हूँ कि बारिश, और वो भी काली घटाएँ बड़ी तेज़ी से बरस रही हैं। एक तो आप सब ने एहतियात करना है, कोशिश करनी है कि वहाँ जहाँ पे बिजली की तारें हैं या ऐसे खड्डे बने हुए हैं, बग़ैर किसी के, अगर आपकी ज़रूरत नहीं तो बाहर सफ़र ना करें। किसी पहाड़ी इलाकों की तरफ अगर आप जाते तो बड़े एहतियात से जाएं, कोशिश करें, क्योंकि तोदा गिरने के बड़े हादसात आते हैं। बहुत सारे से वाक़यात रुनुमा होते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा बारिश, आज एतवार की सुबह है, यकीनन आज रेस्ट का दिन भी है। बहुत सारे दोस्त जो हैं, ख़ासकर जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो तो आराम करते रहते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जिनकी शॉप्स हैं, कारोबार है, उनको काम पे निकलना होता, तो आपने एहतियात जो है करना है, अपना ख्याल रखना है। लेकिन दोस्तों, कुछ ज़ाहिर बात है, अगर हम देखें 14 अगस्त का जब भी दिन आता है तो जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन, गली कूचों में आपको हिलाली झंडियाँ जो है वो नज़र आती हैं। साथ साथ में कश्मीर का वो फ्लैग जो है वो भी नज़र आता है। और एक चीज़ जो मैंने हमेशा, मैं सोचता हूँ, कहता भी हूँ कि इसको अवॉइड करिए। जो नई जश्न आज़ादी में मेरे ख़्याल में हमने ये पों 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 कर जो हमने बजाए होते हैं, दिमाग, यानी दिमाग की दही बन जाती है दूसरों की। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, और पूरा दिन जिस तरीके से ये मामला होता है। लेकिन बहरहाल मेरा मकसद का बात करने का कि जश्न आज़ादी से पहले हम पूरे पाकिस्तानियों को जो खुशी मिली है, और वो खुशी अगर आप देखें, एक तरफ एक ऐसा माहौल, एक ऐसी हर तरफ से आप जब मायूस हों और कहीं ना कहीं आपके कानों तक वो रस घोलती हुई खबर जब आती है, और वो नज़ारा जो हम देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर, और हमने जब देखा कि पाकिस्तानी कौमी तराना जब ओलंपिक्स के मैदानों में, जब हम सुन रहे थे, टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे थे, और पाकिस्तान का हिलाली, ये जो खूबसूरत परचम है जिसमें एक तरफ आपको ग्रीनरी, चांद तारा, और दूसरी तरफ वाइट जो शेड नज़र आता है, जिसका मकसद एक ही, एक तरफ तो अमन है, एक तरफ अगर आप देखें तो ये गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करता है। हिलाली की बात की जाए तो ये जब हम ये वो नज़ारा जब देख रहे तो यकीनन वो एक रोए परवर नज़ारा था, और सुकून मिल रहा था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे मुल्क का झंडा जो है वो भी लहरा रहा है। और इसका क्रेडिट, इसमें कोई शक नहीं, अरशद नदीम को जाता है। इस नौजवान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से इन्होंने जेवलिन थ्रू की, और जिस तरीके से इन्होंने अपना यानी रिकॉर्ड बनाया, 118 साल का ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और यकीनन अगर आप देखें, 1984 में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलता है हॉकी ओलंपिक्स में, लेकिन उसके बाद 40 साल का ये सफ़र रहता है, और 40 साल के बाद कहीं ना कहीं ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम होता है। और वो जो लम्हात है, वो जो कैमरे ने अक्सबंद किए, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रोड्यूसर बैठे हैं वो आप सबको वो तमाम तर विजुअल भी दिखाए, वो तस्वीर भी दिखाए। फिर कल जिस तरीके से हमने देखा कि अरशद नदीम जब पाकिस्तान लौटते हैं, और पाकिस्तान लौटते ही उनकी जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा थे, मुख्तलिफ वज़रा थे, वो वहाँ पे पहुँचे। मरीम नवाज़ साहिबा ने 10 करोड़ का ऐलान भी किया। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि अरशद नदीम जो है इस वक्त एक कौमी हीरो के तौर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सदर पाकिस्तान जो है, उन्होंने हमारे पाकिस्तान का सिविल अवार्ड जो है उनसे उनको नवाजने का ऐलान किया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर जब हर तरफ मायूसी हो, हर तरफ आप परेशानी हो, हर तरफ से, चाहे वो डूबती हुई मईशत हो, चाहे वो सियासी अदम इस्तेहकाम हो, लेकिन ऐसी सूरत में अगर इस सब किस्म की ख़बर आ जाती है तो यकीनन आप यानी आंखों से जो नज़ारा इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आप देखें कितने वो जज्बाती हो चुके थे। और अब वहाँ पे मौजूद एक साहिब जो मौजूद होते हैं, वहाँ से वो गले लगते हैं और फूट फूट कर वो रोते हैं, क्योंकि ये जो लम्हा होता है, ये जो घड़ी होती है, ये इंतहाई जज्बात भी होते हैं। आप मुल्क की मोहब्बत में भी सरशार होते हैं। तो पूरी टीम और ख़ासकर सच सवेरा की टीम की जानिब से हम अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, और हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे एथलीट को
تب سپورٹ کریں جب یہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، جب ان کا کوئی سپانسر نہیں ہوتے، جب سٹرگل کرتے ہیں۔ یقیناً کامیابی کا تو باپ ہوتا ہے، لیکن جب ناکامی ہوتی ہے ہر طرف سے تو آپ یتیم ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک بندہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل جس طریقے سے پرچی تھمانے کی کوشش کی، ایئرپورٹ پہ ارشد ندیم سے کچھ کہلوانے کی کوشش کی، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی حرکت نہیں تھی، اور جس طریقے سے ہر بندہ نمبر بنانے کے چکر میں، وہ ہمارا قومی ہیرو ہے۔ اور یہ کریڈٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پورا کریڈٹ ارشد ندیم، اس کے والد، اس کی والدہ، وہ بزرگ کو جاتے ہیں، اور اس کی فیملی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے بڑی ہمت سے، بڑی تھپکی دے کے جو ہے ان کو سپورٹ کیا اپنے بیٹے کو۔ بعد میں تو پھر ہر ایک بندہ کہتا ہے میرا، آپ نے دیکھا نہیں ہے جب ہم کامیاب ہو جاتے رہے، کہتے ہیں یا میرا دوست ہی ہے، میرا سنگی ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، لیکن آپ جب کامیاب نہیں ہوتے ہیں نا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال ارشد ندیم کو اور ان کی یعنی جتنے بھی ایتھلیٹ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیں، تاکہ وہ پاکستان کو اسی طرح ریپرزینٹ کرے اور پاکستانی عوام میں اسی طرح خوشیاں جو ہیں وہ بانٹے۔ اب جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھا سا ڈوز، جسے ہم کہتے ہیں ڈیلی ڈوز، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سچ سویرا کے ڈیلی ڈوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اس وقت اگر ہم بات کریں ڈیڈ پول اور ویولورن پر مبنی ڈرون شو کا عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ اور اس عالمی ریکارڈ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسکائی ایلیمنٹس کے ڈرون شو، جسے مارول کے تعاون سے سپانسر کر لیا گیا تھا، اس نے سان ڈیاگو کامک کون میں ڈیڈ پول کی تصویر بنانے کے لیے جو ہے 1599 ڈرونز کا استعمال کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ چکی ہے، اور پھر اس قسم کا استعمال جب ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے ہماری کوشش یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں، شو نے کچھ ہی لمحوں کے بعد ایکس مین کے کردار لورین کی تصویر کے ساتھ بھی ریکارڈ توڑ دیا، جس میں 1660 ڈرون شامل تھے۔ اس وقت اسکائی ایلیمنٹس نے پہلے کرسمس 2023 کے دوران نیٹ کریکر کی فضائی تصویر کے ساتھ پہلا ریکارڈ قائم کیا تھا، لیکن یہ ریکارڈ جو ہے یہ توڑ چکے ہیں، نیا ریکارڈ بن چکا ہے۔ تو اسی طرح ریکارڈ پہ ریکارڈ، لیکن ویژول بڑے خوبصورت ہیں۔ اب ایک اور سٹوری جو ہمارے پاس آئی ہے، اچانک آپ کو درد ہوتا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ بھائی صاحب یہ درد کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں۔ پھر جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہاں سے جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی صاحب معاملہ تو کچھ اور ہے۔ یہ سٹوری تھوڑی سی مختلف ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق سرجنز نے ہنگامی سرجری کر کے ویتنام میں ایک بھارتی نوجوان کی جان بچائی، جس میں بام مچھلی شہری کے آنتوں کو کاٹ کر اس کے پیٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ہم نے فلموں میں، ہالی ووڈ کی فلموں میں اس قسم کا سین زیادہ دیکھا ہے کہ فش اندر جسم میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہ کتنا نقصان دیتی ہے۔ ایک 31 سالہ بھارتی شہری کو پیٹ میں شدید درد کے ساتھ ہنوئی کی ویت ڈک اسپتال کی ایمرجنسی روم میں لایا گیا، جو پیٹ میں درد کی اذیت سے تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ہم نے لوگوں کے جسموں میں بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، لیکن ایک زندہ بام مچھلی کبھی نہیں دیکھی، اس لیے انہیں پہلے تو مریض کی بات پر یقین نہ ہے، تاہم ایکس رے امیجنگ اور الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ نے آدمی کے پیٹ میں واقعتاً بام مچھلی جو ہے دریافت کی، اور اس مچھلی کو اگر آپ دیکھیں بالکل سام کی طرح تو اس کی شکل ہے۔ لیکن بہرحال ویتنام میں ایک اور سٹوری بھی ہمارے سامنے آئی، اور ایک ایسی خاتون، یہ بہت ایسی بیماری ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ایون حتیٰ یعنی آپ ایون اور حتیٰ ایک ہی ہے، ہم دونوں میں مکس کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم بالی ووڈ کے ایکٹر شاہ رخ خان کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی، ان کو بھی یہ بیماری کہ رات کو جاگتے ہوئے، لیکن وہ بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک ایسی خاتون جو 30 سال تک نہیں سوئی، جی ہاں، ویتنام سے اس کا تعلق ہے۔ ویتنامی خاتون کا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلے 3 دہائیوں سے مسلسل جاگ رہی ہے۔ نیگایون نیگونگ مائے کم ان کا نام ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 49 سالہ کم کو اپنے آبائی صوبے لونگ ان میں کبھی نہ سونے والی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس طرح گاؤں میں نام بخشے جاتے ہیں نا، تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ نہ سنے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں چہرہ تر و تازہ ہے، اسی طرح کی کھلی کھلی۔ لیکن بہرحال ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ عرفی نامی خوشی سے قبول کرتی ہیں، کیونکہ یہ بظاہر ان کے لیے موضوع ہیں۔ جب بھی کم شہرت یعنی
میڈیا کی توجہ ان کی جانب مبذول کرائی گئی. انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تصدیق کی کہ وہ کئی دہائیوں سے نہیں سوئیں. انہوں نے مزید کہا کہ نیند کی مکمل کمی نے ان کی صحت کو بالکل متاثر نہیں کیا. آپ دیکھیں 49 سالہ یہ خاتون جو اسکرین پہ آپ کو نظر آتی ہے گٹار ہاتھ میں لیے ساتھ میں گانا گاتے ہوئے, لیکن یہ سوئی نہیں ہے, جاگتی رہی ہے, اور صرف ایک نہیں بلکہ 1 سال نہیں 30 سال تک آپ نہ سوئیں اور پھر بھی آپ اسی طرح تندرست و توانا رہیں. تو دوستو, دنیا کی یہ مختلف سٹوریاں, ہماری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جو سٹوریاں لے کے آتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بہرحال شو کا سلسلہ بلکہ مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا, لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت سارے دوست جو اس وقت نہیں جاگے اور کچھ جاگ رہے ہیں تو ان کو بھی کہیں گے بھائی صاحب آپ کو صبح مبارک ہو, کیونکہ اس وقت اگر آپ بات کریں موسم بڑا اوسم ہے اور تیز بارش ہے, اور ظاہری بات ہے بارش ہوتی ہے تو, اور عموماً میری خواہش ہوتی ہے کہ جب چھٹی ہو تو بارش ہو, میں ریسٹ کروں, تھوڑا سا زیادہ کروں, کیونکہ نارملی میری روٹین بڑی صبح سویرے اٹھنے کی ہوتی ہے, لیکن آج کیونکہ اتوار کی صبح ہے اور پھر بھی مجھے ڈیوٹی پہ آنا پڑا. لیکن بہرحال میں نے جس طرح بات کی تھی کہ بڑے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم بات کریں, لیکن آج کی ہماری مہمان بڑی خاص ہے کیونکہ چھوٹی سی ننھی سی منی گڑیاں ہمارے ساتھ ہیں, اور اتنی کم عمر میں اس بچی نے جو ہے کمال کر دیا ہے. یا اس عمر میں تو ویسے ہی بندے کا دل کرتا ہے کہ بھائی صاحب میں گڑیوں کے ساتھ کھیلوں, میں یہ کروں وہ کروں, لیکن یہ گڑیا رانی جو ہے اس کا تعلق راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ہے, اور ان کا نام ہے, بڑا خوبصورت سا نام ہے عروہ, اور انہوں نے ایک پیچیدہ موضوع پہ کتاب لکھی ہے جو میرے خیال میں بہت بڑی مثال ہے, اور کتاب کا نام ہے ٹیل آف دا یونیورس. سو عروہ السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ I'm fine. آپ بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 11 سال کی آپ کی عمر ہے, اتنی چھوٹی سی تو آپ ہیں, سو آپ کو یہ کتاب لکھنے کا کہاں سے آپ کا دل کیا, کوئی کتابیں پڑھتی تھیں آپ؟ یس مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے, اچھا. اینڈ میں ایک دفعہ بک پڑھ رہی تھی بائی اسٹیفن ہاکنگ ان دا بریف ہسٹری آف ٹائم. آئی فاؤنڈ اٹ ویری ہارڈ بیکاز مجھے دوسرے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اس کو سمجھنا پڑتا تھا. اچھا. اینڈ جیسا کہ میں بتائی تھی مجھے ریڈنگ کا شوق ہے, تو آئی واز آلسو ریڈنگ another book بائی آسٹن کلیون نیمڈ اسٹیل لائک این آرٹسٹ. اس میں یہ ایڈوائس تھی کہ رائٹ دا بک یو وانٹ ٹو ریڈ. میں ایک ایسی بک پڑھنا چاہتی تھی جس میں جو چیزیں ہیں وہ تھوڑے کانسیپٹ ادھر ہی ڈیفائن ہوں, اور ملٹیپل ریسورسز کی جو چیزیں وہ ایک ہی جگہ پہ کمپائل ہوئی ہوئی ہوں, سم تھنگ ایکسپلین ان اے ایزیئر وے. تو اس سے پھر میں نے آسٹن کلیون کی ایڈوائس لے کے وہ بک لکھی جو میں پڑھنا چاہتی تھی. اچھا, جو پڑھنا چاہتی. اب مجھے یہ بتائیں, ظاہری بات ہے میرے گھر میں میرے بڑے بھائی کتاب پڑھتے تھے, اخبار پڑھتے تھے, میری فیملی میں زیادہ تر تو میرا پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان تھا, حالانکہ میں ایک نالائق سا اسٹوڈنٹ تھا. اسکول میں بڑا بچوں کو ٹیز کرنا, ٹیچر کو ٹیز کرنا, پھر میں صحافی بنا. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کی عمر ہے بہت کم, اور آپ جو کتابوں کا نام لے رہی ہیں میں تو آپ کو دیکھ کے بھی حیران ہو گیا, پریشان بھی ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بابا پڑھتے ہیں, امی پڑھتی ہیں, کون زیادہ پڑھائی کی طرف دھیان دیتا ہے, کس کو کتاب پڑھتے ہو آپ نے سوچا کہ ہائے میں نے بھی کتاب پڑھنی ہے؟ وہ both my parents are actually really good readers. My father is an engineer and وہ بھی جو ہے بک ریڈنگ سے بہت بک ریڈنگ کرتے ہیں. My mother is an English teacher and she is also a great reader. اس لیے آپ کی انگریزی اچھی ہے. اچھا اچھا اچھا. اماں آپ کو بتاتی ہے کہ پتر انگریزی پڑھنی ہے, کتاب پڑھنی ہے, تو اس طرح کی پڑھنی. اچھا, زیادہ تر آپ کا جو یعنی آپ کی کتاب کی طرف میں آؤں گا اور آپ سے میں پوچھوں گا بھی کہ کیا کہ اس میں میرے بچے نے لکھا ہے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو میں دیکھتا ہوں, آپ کی شیلیاں جو ہوتی ہیں یا دوست ہوتی ہیں, آپ کی جو عمر میں لڑکیاں ہوتی ہیں نا, تو انہوں نے کھیل کود میں ٹائم گزارنا ہوتا ہے. میں جب آپ کی عمر میں تھا تو بڑی شرارتیں ہم کرتے تھے, تو آپ اسی طرح ہی ڈیسنٹ سی بچی بن کے بیٹھی ہوتی گھر میں, صرف کتاب, آپ اور آپ کا کمرہ, یا کھیلتی کودتی بھی ہیں ویسے؟ Of course, physical activity is important, so it is important for me to go outside, enjoy the air once. تو آف کورس پاپا کے ساتھ آپ کی تصویریں بھی دیکھ رہا ہوں میں, دیکھو اسکرین پہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. اچھا, آپ کچھ بول بھی رہی ہیں, یوٹیوب پہ بھی آپ کام کرتی ہیں. سو مطلب کھیل کود کی طرف جاتے ہیں, تو ویسے کھیل کود میں زیادہ تر کیا کھیلتی رہتی ہیں؟ فزیکل ایکٹیویٹیز میں کیا ایسی چیز ہے جس کی طرف آپ کو دھیان ہوتا ہے کہ میں نے یہ تھوڑا سا کھیلنا ہے؟
I think the favorite part of physical activities and games would be badminton. I love playing badminton. अच्छा, बैडमिंटन खेलती हैं ज़्यादातर तो आपकी सहेलियां हैं? मेरी of course I have one friend, क्या नाम है उसका? Fatima. फातिमा। तो फातिमा के साथ बैडमिंटन खेलती हैं, मम्मा पापा के साथ खेलती हैं? मैं तो ज़्यादातर जब कश्मीर जाती हूँ अपने होमलैंड तो वहाँ पे मैं अपनी खाला अच्छा। के साथ खेलती हूँ। वैसे इस्लामाबाद में मैं अपने फादर के साथ खेलती हूँ। मतलब आपने वहाँ पे खाला को ढूंढ निकाला है खिलाड़ी के तौर पर और यहाँ पे पापा को निकाला है। तो कश्मीर ज़्यादा याद आता है, वहाँ पे जब जाती हो तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर तरफ रावलाकोट के इलाका है। वैसे भी हमारा कश्मीर बड़ा प्यारा है, मैं अभी रिसेंटली गया था, मुख्तलिफ इलाकों पे घूम के आया हूँ। तो कश्मीर में भी कुछ दोस्त वगैरह बनाए कि उधर दोस्त नहीं बनाए, सिर्फ खाला के साथ दोस्ती है? हाँ? कश्मीर में मैं वैसे कहीं जाती नहीं हूँ ऐसे किसी जो के साथ नहीं मिलती हैं कि मेरे पास टाइम फैमिली कज़न्स ऑफ कोर्स जो हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वैसे मैं कभी इस तरह से ना वहाँ पे स्कूलिंग में गई हूँ। अच्छा तो फिर आई डोंट नो मैनी पीपल ऑफ माई एज ओवर देयर अदर देन माई कज़न्स। अच्छा, मतलब कज़न बहुत सारे तो आस पड़ोस में फिर क्या करना है ना। खाने में उर्वा को क्या पसंद है? खाना में मतलब कोई ऐसी करती हैं कि अम्मी ये खाना नहीं खाना, मैंने मुझे ये खाना है, ऐसे ऐसे कुछ करती हैं? पापा हैं वैसे, अगर आप कुछ बोलेंगे तो पापा उधर से मैं उससे पूछ लूँगा सवाल। ये बताएं कि खाने में ज़्यादा आपकी क्या होती है? अम्मा से क्या कहती कि अम्मी मुझे ना ये खाना है? My favorite dish is boiled rice with red beans. हाय, अच्छा मैं गल दसन नु पुत्र, मतलब राजमा, जिसे राजमा कहते हैं ना, कश्मीरी राजमा भी कहते हैं हम, हमारे यहाँ पठान उसको कुरखे कहते हैं और वो मेरे फेवरेट हैं। मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना उर्वा तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे कोई खाने पे दावत दे तो मैं कहता हूँ मेरे लिए राइस और रेड बीन्स, जिसे आप राजमा कहती है। अच्छा, वो पसंद है आपको? कश्मीर की फेवरेट खुराक है, कश्मीरियों की फेवरेट खुराक है। अच्छा, अब फरमाए तो वो अच्छी लगती है आपको? और उसके साथ साथ चटनी बना लेती है अम्मा से कि नहीं? उसके साथ में योगर्ट भी खा सकती हूँ, चटनी तो मैं खा यूजुअली नहीं लेती हो? खाती। अच्छा, चटनी से दिल उकता जाता है कि नहीं खाना है, दही के साथ। यानी मेरी और आपकी ना यहाँ पे खाने के हवाले से अगर बात करूँ तो हम सेम पेज पे हैं, हालांकि पाकिस्तान में पेज फट जाते हैं। आपको पता है इसका बात का? नहीं पता है। अच्छा, ये बताओ पुत्र के उर्वा, जाहिर बात है कि खेल कूद में भी आप टाइम ले रही है, फिर खाने बड़े सिंपल से आपने रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो बच्चे आजकल देख रहे हैं ना, आपको मैं देख रहा हूँ फिजिकली भी आप बड़ी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, मतलब स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। जो हमारे पहाड़ी बच्चे होते हैं ना, वो अगर हमके वो जीन्स हो तो ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग लगते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे बर्गर शर्गर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा शीज़ा, इसकी तरफ ध्यान जाता है कि नहीं जाता है ज़्यादा? I think that having a cheat meal is not a sin. You can always have a cheat meal. लेकिन eating them every day और excessive जो होती है इनकी consumption, उससे बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, So having a cheat meal is not a bad thing, but eating burgers and pizzas every day, that is not healthy at all. क्या बात है। हमारी उर्वा पुत्र जो है ना, आगे जाके हमने इसको फिर कभी फूड के हवाले से भी बुलाएंगे। हाँ, जब ये बड़ी होंगी हमें बुलाएंगे, जब मेरी दाढ़ी सफ़ेद होगी, हाँ मैं इस तरह बैठूंगा और हाँ। लेकिन बहरहाल उर्वा, किताब की तरफ आते हैं। यानी ज़ाहिरी बात है कि आज अगर हम देखें किताबों का शौक़, वो जो ज़ौक़ था पढ़ने का, मुझे याद है कि हर पड़ोस में हर एक बंदे के पास लाइब्रेरी होती थी। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नापेद होती चली जा रही। मोबाइल है, रील्स है, कार्टून्स हैं, हाँ बच्चों के लिए तो कार्टून्स ही हैं। सो इस दौर में आपने मामा पापा को देखा और आपने पढ़ाई की तरफ आई। अब जो आपने किताब लिखी है, ये क्या अचानक क्या ख्याल आया कि यार मैंने भी कोई किताब लिखी और इस किताब में अंदर मौजू क्या है? थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बताना ज़रा। तो जो मेरी बुक है मैं उसको ओवरव्यू अगर प्रोवाइड करूँ तो मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी कि वो वेरियस कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है जो यूनिवर्स से रिलेटेड होते हैं। अच्छा। फर्स्टली हम बहुत पुरानी मिथ्स को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत पुराने ज़माने के लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द बीसीज वो क्या सोचते थे यूनिवर्स या अर्थ के बारे में। फिर हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ द डायनामिक यूनिवर्स, यानी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, जिसमें हम हबल लेमेटियर लॉ भी डिस्कस करेंगे। मैं थर्ड चैप्टर में थोड़ा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की तरफ आ जाती हूँ कि यूनिवर्स आखिर बनी कैसे थी, उसकी क्रिएशन कैसे हुई थी। फिर मैं मूव ऑन करती हूँ कि क्रिएशन के बाद आखिर हुआ क्या था, वो कैसे इवॉल्व हुई, कौन से स्टेजेस उसने गो थ्रू किए।
اور پھر میں کمپوزیشن آف دا یونیورس کی طرف آ جاتی ہوں ویئر میں یہ ڈسکس کرتی ہوں کہ جو یونیورس ہے وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے, واٹ از اٹ کمپوزڈ آف. ٹھیک ہے. پھر 6th میں جو ہے مسٹری آف اسپیس اینڈ ٹائم کی طرف تھوڑا جاتی ہوں کہ اب ہمیں اسپیس اینڈ ٹائم کے بارے میں کیا پتہ ہے, جس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اور جنرل ریلیٹیوٹی اینڈ اسپیشل ریلیٹیوٹی دونوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اینڈ جو 7th چیپٹر ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ دا انڈیٹرمنزم آف دا یونیورس, کہ آخر یونیورس ڈٹرمنسٹک کیوں نہیں ہے, اور آخر کوانٹم میکینکس اور انسرٹینٹی پرنسپل یہ کیسے امپلائی کرتے ہیں کہ جو یونیورس ہے وہ ڈٹرمنسٹک نہیں ہے. لاسٹ چیپٹر میں کریٹر آف دا یونیورس کی بات کرتی ہوں کہ آخر جو یونیورس کا کریٹر تھا وہ ڈفرینٹ ریلیجن کے اس کے بارے میں کیا ہے, اور جو ہمارے جو قرآن میں ہے اس میں کیا کانسیپٹ ہے اباؤٹ دا یونیورسز کریشن اینڈ ایولیوشن. تو وہاں پہ میں نے ڈفرینٹ ریلیجنس کے جو ہے اوپینینس کو ڈالا ہوا ہے. نو ریلیجن ہیز بین کرٹیسائزڈ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس میں واقعی میں آپ سے مل کر میری وہ کہتے ہیں نا پتر کہ آتما کو شانتی مل رہی ہے, تو یقیناً خوشی مجھے اس لیے مل رہی ہے کہ میں آپ کی عمر کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی سوچ کو دیکھ رہا ہوں. پھر اس یعنی جس کتاب کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اور میری اب خواہش ہوگی میں یہ خریدوں گا, بلکہ خریدوں گا. ہمیشہ مجھے کتابیں لوگ گفٹ کرتے ہیں, آپ کی کتاب میں خریدوں گا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اس میں تمام تر ریلیجنس ان کے عقائد وہ بھی شامل کیے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات کہ اس چھوٹی سی عمر میں کہ میں نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا, بلکہ ان کا جو ان کے عقائد ہیں ان کو اس میں بھی شامل کیا. اور اس عمر میں یقیناً میرے لیے تو سوچنا بھی کہ آپ یونیورس یعنی کائنات جس کے حوالے سے چاہے وہ قرآن شریف کی میں بات کروں, گرو گرنتھ صاحب کی میں بات کروں, چاہے میں گیتا کی بھگوت گیتا کی بات کروں, میں بائبل کی بات کروں, تو ایک ہی چیز ہے اس میں, کھوج. اے انسان تو کھوج لگا, آپ ریسرچ کرو. اب اس عمر میں انہوں نے جو ریسرچ کی ہے یقیناً میرے لیے تو بہت ہی, میں جب ویسے ان کے پاپا بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں, لیکن یہ بہت کریڈٹ کی بات ہے, اور کریڈٹ جاتا ہے ان کے والدین کو کہ انہوں نے اس بچی کی تربیت کیسی کی, کس طریقے سے ان کو پڑھائی کی طرف, اس ریڈنگ اور لکھنے کی طرف, اس ذوق کی طرف وہ لے کے آئے. سو عروہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے, اور میرا دل کرتا ہے میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں, لیکن پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے گیسٹ کی لائن لگی ہوتی ہے نا, ایک کو نہ اس کے حوالے سے, اس کی جذبات, اس کے خیالات سے بھی ہم لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے ایک پیارا سا پیغام دیتے, کیونکہ آپ جس عمر میں ہیں اس سٹیج میں بات کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور آپ نے بہت بڑی کتاب لکھ ڈالی, اور پھر بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اس میں ساری چیزیں نکال کے, کمال ہے, کمال ہے. آپ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا سا پیغام دے کے آپ جائیں. میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ اپنی ہوپس ہائی رکھیں, اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ. اگر آپ ایک کام کرتے ہوئے ہارڈ ورک کریں گے, اپنی جو ساری انرجی ہے اس پہ پٹ کریں گے, اور میک شیور کہ جو بھی آپ کام کریں آپ اس میں انجوائے کریں. اینڈ ریممبر کہ جو ہیلتھ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے, اور آپ نے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ نے دل سے کرنا ہے, وہ نہ کہ یہ سوچ کے کہ بس یہ کر لوں تو جان چھوٹ جائے گی. نو, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار ایوری تھنگ, اینڈ ٹرسٹ می یو ول اچیو واٹ یو وانٹ. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو سے کہ اف یو ڈو واٹ یو وانٹ, ایونچولی اٹ ول لیڈ ٹو سکسیس. کمال ہے بیٹا, کمال ہے. مجھے بہت اچھا لگا آپ کا پیغام, آپ کی اس عمر میں اتنی زیادہ اچھی میچورٹی, پھر مثبت, یعنی بڑی بات ہوتی ہے پازیٹیو رہنا, اور آپ کی ہر بات سے مجھے پازیٹیو وائبس آئیں. اور یہ میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ کریڈٹ آپ گوز ٹو یور فیملی, اور آپ کو بھی جاتا ہے اپنی چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ کمایا, اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جس راہ پہ آپ گامزن ہیں اور جس منزل کی آپ نے خواہش رکھی اس منزل تک آپ کی رسائی ہو, اور اس میں بہت ساری آسانیاں ہو. ناظرین, عروہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہماری چھوٹی ننھی منھی سی گیسٹ, لیکن کام ہے ان کے بڑے بڑے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین, ویسے اگر ہم بات کریں نفسیاتی مسائل کے حوالے سے, یعنی اس وقت اگر ہم دیکھیں نوجوانوں میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے, لیکن بہت سارے والدین جو ہے جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں پتر میرا چڑچڑا ہو گیا, ناشتہ نہیں کر رہا, کھانا نہیں کھا رہا, اسکول نہیں جا رہا ہے, ضد کرتا ہے. ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے والدین کافی پریشان ہوتے ہیں.
اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ والدین کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایسے ماہرین کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر لائیں، ان سے ان کی رائے جانیں ان بچوں کے حوالے سے کہ والدین کا کیا فرض ہے، آس پاس ماحول میں کیا کیا تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے. یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور خاص کر بچوں کی ذہنی صحت کے علامات اور اسباب کے حوالے سے ہم جانیں گے. بڑی ٹیلنٹڈ ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، مختلف ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمیں نظر آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہیں. وجیہہ ظفر ماہر نفسیات ہیں، اور اس وقت اسکائپ پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہماری خواہش ہے ایک تو آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں وجیہہ. تھینک یو. ہاں ماشاءاللہ، آپ آج اتوار کی صبح ہے، جتنی اتوار کی صبح خوبصورت ہے اتنی آپ پیاری لگ رہی ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کبھی اسٹوڈیو بھی آپ آئیں، اور آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کافی لوگوں کو استفادہ ہو جاتا ہے، کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا موضوع ہے خاص کر بچوں کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو سچویشن ہے، خاص کر جو بچے ہیں ان کو ماں باپ سمجھنے کی یا تو کوشش نہیں کرتے، یا ماں باپ نے کوشش کی نہیں ہوتی، یا ماں باپ زیادہ تر ان بچوں کو لائٹ لے لیتے ہیں کہ ان میں جو چڑچڑاپن ہے، ضد ہے. کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے کہیں نہ کہیں اکیلا پن، کھانے پینے سے دور رہنے کی وہ کوشش کرتا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ شروعات سے آپ آئیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کے معاملات، اب یہ 2 ایئرز کا ہونے والا ہے، 3 ایئرز، تو کون سی ایسی ایج ہوتی ہے جس میں والدین کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ فرمائیں گی، جس پر وہ عمل کریں گے تو شاید بچے کو بڑے ذہنی مسائل جو ہیں وہ نہیں ہوں گے؟ جی السلام علیکم. میں جیسے آپ نے کہا کہ کون سے ایج سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کب، تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. اب جس دور میں ہم ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ لائک بفور برتھ ہی پیرنٹس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنے چاہیے. اچھا. وائی؟ بیکاز پیرنٹنگ جو ہے وہ اب بہت ٹف ہو چکی ہے. اگر آج کل کے پیرنٹس اپڈیٹ نہیں ہیں اور وہ بچے کو بس رینڈملی پوچھ کے اپنے پیرنٹ سے پوچھ لیا، دادا دادی سے پوچھ لیا، یا اپنے دادا دادی سے پوچھ لیا، تو وہ پیرنٹنگ سٹائلز اب نہیں چلتے ہیں. تو اب کی جو پیرنٹس ہیں تو ان کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ کس سینس میں کہ انہیں اپنے بچے کے فزیکل مائلسٹونز تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، یوزلی پیرنٹس کو پتہ ہوتے ہیں کب بیٹھتا ہے بچہ، کب جو ہے وہ اس کی ٹیتھنگ ہوتی ہے، یا کب وہ واکنگ سٹارٹ کرتا ہے. بٹ سائیکولوجیکل جو مائلسٹونز بچے کے ہوتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل جو اسپیکٹس ہیں، کگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، وہ پیرنٹس بہت مس کر دیتے ہیں. اور وہ جو لرننگ ہے وہ مدر جو ہے اسپیشلی ڈیورنگ جو 9 منتھس کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں لرننگ سٹارٹ کرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بیبی جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو آپ مینٹلی کہیں نہ کہیں پریپیئر ہوتے ہیں چیلنجز کو لے کر. لیکن جب آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پرانی جنریشن کے اس کے طور اتوار کے اوپر جب ان کی پیرنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو مدر بھی کنفیوز ہوتی ہیں، کنفلکٹس بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بچے پہ ایکسپیریمنٹ پھر بہت ہوتے ہیں. اسپیشلی پہلے بچے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے بچے میں بہت ایکسپیریمنٹ دیکھے گئے ہیں. سو وہ پیرنٹس ہمارے سرکل میں ایسے بھی پیرنٹس دیکھتے ہیں اسپیشلی جو اسکرین کے لیے روکتے ہیں، جو جنک فوڈ کے لیے روکتے ہیں. ہم ایسے پیرنٹس پہ کوشچن بھی کرتے ہیں، جج بھی کرتے ہیں کہ یہ تو ان کا تو بچہ وکرا ہی ہے جو اتنا یہ بچے کو اٹینشن دے رہے ہیں. بٹ یہی پیرنٹنگ سٹائل ہے آج کل کہ آپ وجیہہ ایک اور چیز جو آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کی کہ جب بچے کی پیدائش یعنی بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو تب ماں باپ کو اپنی ذمہ داری اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو یعنی بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن اس وقت ماں کو کس قسم کا ماحول، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہنستے مسکراتے ہیں، کچھ کا ایسے منہ بنا ہوتا ہے جیسے ابھی 12 بج رہے ہیں بھائی صاحب اور اس کے ایک بندہ جو ہے بھاگ گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ نظر ڈالیں کہ جو بچہ اب اس دنیا میں نہیں آیا لیکن اس ماں کو کیسا ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ بچے کی جو ذہنیت ہے، جو ماں سوچتی ہے، جو کھاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس بچے پہ اثر ہوتا ہے. تو اس کے لیے کس قسم کا ماحول پہلے سے کریٹ کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ آگے جا کے کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار وہ نہ ہو اور اس کو دیگر مسائل کا بھی سامنا نہ ہو؟ بہت 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 امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے یا کمنٹ آپ نے پاس آن کیا ہے، کیونکہ ڈیورنگ جب وہ پیریڈ گزر رہا ہوتا ہے فیمیل کا، اس کے ایموشنل ڈپریشن بھی جو ہے پوسٹ اور پری جو ہے ڈپریشن کے بھی ایپیسوڈس آتے ہیں، ایموشنل ایشوز آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں. جس میں نے سب سے زیادہ ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اسی لڑکی کے اپنے گھر والے انکلوڈنگ ہر ہسبینڈ جو ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یو آر ناٹ دا اونلی ون ہو از ڈوئنگ اٹ، رائٹ. سو یہ جو کمنٹ ہے، یہ جو ہے آپ ایک چیز میں ہمیشہ ایڈ کرتی ہوں
ہوں کہ مدر کی مینٹل ہیلتھ اگر آپ ٹھیک نہیں رکھ رہے, اس کو پیمپر نہیں کر رہے, تو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ایک اچھی مدر بن سکتی ہے. دین ڈونٹ جج ہر. سو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ, اگین جیسے میں نے بیبی کی بات کی, بیبی کے مائلسٹونز کا ہم خیال کرتے ہیں, مدر کی بھی ہم ڈائٹ کا ضرور خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ دودھ پینا ہے, فروٹس لینے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں نے اس چیز کو بہت کلوزلی آبزرو کیا کہ مینٹل ہیلتھ کا لوگ خیال نہیں رکھتے. مینٹل ہیلتھ پہ اپنے ہی پیرنٹس, چاہے لڑکی کی فیملی ہو چاہے لڑکی کی فیملی ہو, جج کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی باقی ارد گرد کے سرکل کی بات نہیں کری, میں کلوز ونس کی بات کر رہی ہوں. جتنی ججمنٹ, اسپیشلی آپ جب ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کی لڑکی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گھر کا انوائرمنٹ اگر ٹاکسک ہے, گھر میں لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, بچے بہت حد تک چانسز ہے آپ کے بچے میں انزائٹی ہو سکتی ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے, بائی برتھ بچے کے جو ہے بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں, آکسیجن کے ایشوز آ سکتے ہیں, بہت سارے اس طرح کی کمپلیکیشنز ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ دیکھی گئی. بالکل آپ کی بات درست ہے وجیہ. اگر ہم ظاہری بات ہے, اب تو بہت ساری ٹیکنالوجی ہے, الٹرا ساؤنڈ, سب چیزیں پتہ بھی چل جاتی ہے, لیکن ٹیز کرنا جو ہوتا ہے, محلے کی گلی محلے کی پھوپھیاں, خالہ, ماسیاں ہیں, پتر ہی ہوگا, پتر ہی ہوگا, حالانکہ خواہش ہے اور ہم نے پھر ہزار خواہشیں ہی رکھی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ماں ہے اس پہ کافی برڈن ہوتا ہے, اور ماں بہت پریشانیوں کے عالم میں جب بچے کو جنم دی تو پریشانیاں بڑھتی ہیں اور بچے پہ بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. آپ سے جاننا چاہیں گے ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے, میں نے خود آبزرو کی ہے, بلکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بچے دو یا تین بچے ہیں, اس میں سے ماں باپ نے ایک بچے کو زیادہ لاڈ پیار دیا ہوتا ہے, یا وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, یا اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے, معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں, شاید بہت لوگوں کو برا بھی لگے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک بچہ اگر زیادہ پیارا ہے تو اس کو بہتر نا پارٹی پہ جاتے ہیں, آپ فنکشن وغیرہ پہ اسی کو ہاتھ سے کھینچیں گے. جو بیچارہ تھوڑا سا میری طرح پیارا نہیں ہے تو اس کو کہیں گائے گھر پہ بیٹھ جا, گھر پہ بیٹھ جا, باہر نہ نکل. تو اس طرح کتنا اثر پڑتا ہے بچوں پہ پھر, کیا مطلب آپ کیا کہتے ہیں؟ فیس کی بھی جو اپیرنس ہے اس کی بھی, اور کچھ بچے شائع بھی ہوتے ہیں, اس کی بھی میں ایڈ کروں کہ کچھ بچے بولتے ہی نہیں ہیں, چپ رہتے ہیں, پیرنٹس ان کو پیچھے ہی کر دیتے ہیں کہ یہ تو بولتا ہی نہیں, یہ تو ہے ہی ایسا, تو یہ تو ہے ہی شرمیلا, تو وہ اس کو لیبلز لگا دیتے ہیں. تو ان دونوں کیسز میں آپ بچے پہ لیبلز لگا رہے ہیں. اسپیشلی اگر پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, جو پیرنٹ اپنے بچے کو پیرنٹس کی بیس پہ کرتے ہیں, اس میں ان پیرنٹس میں دو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. یا تو وہ سوشل جو کنفارمیٹی ہوتی ہے نا, سوشلی ہماری جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کی اپنی کوئی یونیک پرسنالٹی نہیں ہوتی ہے, ان کے اپنے کوئی اسٹرانگ اوپینینز نہیں ہوتے. نمبر 2, وہ پیرنٹس جن کے اپنے جو ہے فیئرز ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. خود جو ہے آپ نوٹ کریں, اگر مدر جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اس کا بچے کا رنگ تھوڑا سا جو ہے سانولا ہے یا اس طرح, تو وہ بچے کو اب خود جن نظروں سے دیکھ رہی ہے وہ ویسے ہی ٹریٹ کری, وہ ان کی اپنی پروجیکشن آ رہی ہے. تو میں ایک ایڈ کروں کہ پیرنٹس کے اپنے ٹراماز بھی ہوتے ہیں. جیسے کچھ پیرنٹ اگر ان کا خود رنگ کالا ہے, بچپن میں ان کو ٹراماٹائز کیا گیا ہے, بچپن میں ان کو بلی کیا گیا اس رنگ کے کٹ کے اوپر, تو وہ اپنے بچے کو یا تو اوور پروٹیکٹ کریں گے, بہت ہی زیادہ اوور کانفیڈنٹ کر دیں گے, یا پھر اس بچے کو بہت زیادہ جو ہے نا اپنے ٹراما کا پروجیکشن لے آئیں گے اس بچے کے اوپر. دونوں چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اپنے بچے کو اتنا اوور کانفیڈنٹ بھی نہ کریں, اور نہ ہی اپنے بچے کو اتنا زیادہ ڈاؤن کریں کہ وہ اس کی سیلف اسٹیم کے ایشوز ہو جائیں بڑے ہو کے. اچھا وجیہ, ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی, کچھ جو صرف مائیں نہیں, والد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے ایک بات کی, اور ایک بچہ جو ہوتا ہے اس پہ ہر چیز پہ یعنی بھروسہ کرنا کہ پتر تو سچا ہے, پر دنیا ساری جھوٹی ہے, آپ سب سے ٹیلنٹڈ ہیں, یہ ہیں. اچھا ایسے یہ اوور کانفیڈنس جو زیادہ بچوں کو دیتے, زیادہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے, کیوں ہم اتنے اوور ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے؟ یس, یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گی, میرے پاس کچھ ایسے ایڈلٹس آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں بہت اٹانومی ملی, ہمیں بہت پاور ملی. اب اسپیشلی اگر گرلس ہیں تو ان کو میرج لائف میں نے پرابلمس دیکھی ہیں, انہوں نے میرٹل کے اوپر کاؤنسلنگ لی ہے میرے سے کہ ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے سننے کی, ہم نے تو ہمیشہ ہمارے پیرنٹس نے پل کے ڈیسیجنز لیے ہیں, گھر میں باقی بہن بھائیوں کے بھی کپڑے ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ ایک کی اٹانومی جو میں نے پہلے بات کی, ایکسٹریم چیزیں چلی گئی, اس کی اٹانومی زیادہ ہو گئی, اس کو الگ پرابلمس کا شکار ہونا پڑا, اور دوسرے بہن بھائی وہ جو ہیں ان
ان کو عادت ہو گئی کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں, ان کی الگ پرسنالٹی کے ایشوز ہو گئے. تو دونوں صورتوں میں پیرنٹس نے ایکسٹریم سچویشنز رکھی. اب اس میں بھی پیرنٹس کے اپنے فالٹس آتے ہیں. کیوں؟ پیرنٹس اپنی آسانی دیکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے اگر ایک بچہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیٹس گو, اس کو کیری آن رکھتے ہیں, ریدر دین کہ دوسرے بچے پہ ورک کرے اور بیلنس آؤٹ کرے. اگین میں ایڈ کروں گی کہ آپ کے گھر میں چاہے ایک بچہ ہو یا ایک سے زیادہ بچے ہوں, آپ کوئی چیز دیکھنی ہے کہ کہیں آپ اپنی پرسنالٹی کی چیزیں تو نہیں اپنے بچے پہ تھوپ رہے, کیونکہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو وہ یہ لائف ٹائم ہے. پیرنٹس 60, ابھی ہم کتنے سارے پیرنٹس کے ایشوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ 60-70 سال کے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ بچوں کو وہی ہینڈلنگ دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے لائف لانگ ٹراماز ہوتے ہیں. میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی, جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں, یہ بڑا کامن اسٹیٹمنٹ ہے کہ میرے ساتھ ہی زیادتی میں اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. یہ بھی پروجیکشن ہے. آپ نے پہلے ہی بچے کو باکس میں رکھ دیا, آپ وہ بچہ اب الگ آئیڈینٹی لے کے الگ چیلنجز لے کے آیا ہے, آپ نے پہلے اپنے ٹراماز اس سے کنیکٹ کر دیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کور اپ کرتے ہیں پیرنٹنگ میں, اور سب سے بڑا فلا یہی ہے جو پیرنٹنگ کو خراب کرتا ہے. اچھا وجہ ایک اور چیز, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں, اگر ہم خالہ کے بچے کو دیکھتے ہیں تو اس نے اگر نمبر اچھے لے لیے یا کوئی پوزیشن اچھی کسی کمپٹیشن میں لے لی, تو پھر آگے جا کے سارا غصہ جو ہے وہ انسان کی فطرت بھی ہے, جیلسی بھی ہوتی ہے, کئی چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس بچے کو خالہ کا جو بچہ ہے اس کا نام لے کے یا پڑوسی کا نام لے کے یا چھوٹے بھائی کا نام لے کے یا بڑے بھائی کا نام لے کے چھیڑوں گا تو شاید یہ موٹیویٹ ہو کے آگے بڑھے گا کہ اوے پتر اس نے تو اتنے نمبر مارکس لے لیا, آپ کو تو ککھ نہیں آندا. سو ککھ نہیں آتا کی وجہ سے کتنا نقصان اس بچے کی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے, اور کیا یہ واقعی موٹیویٹ ہوتا ہے یا ہم نے اس کو ایک متھ کے طور پر لیا اور ہم وہ تانا دینا, اس کو ٹونٹ مارنا, یہ جو طریقہ ہے کیا یہ درست ہے؟ میں جیسے چیز کہتی ہوں کہ ایکسیڈ آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ کوئی کسی وائٹامن کی بھی کمی ہوگی نا, تو وائٹامن سپلیمنٹ آپ اتنا زیادہ نہیں لے سکتے کہ آپ کی باڈی اس کو جو ہے ڈائجسٹ ہی نہ کرے, آپ کی باڈی اس کو لے ہی نہ پائے, رائٹ, اس کو ابزارب ہی نہیں کرتی. تو اسی طرح سے کمپیریزن, نو ڈاؤٹ کمپیریزن فار سم ایکسٹینٹ, آپ میں نے کوئی بھی ٹیکنیک ہمیشہ کہا کہ اپلائی کریں تو اس کو اتنا نہ زیادہ اپلائی کر دیں کہ وہ بچہ اس سے ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو جائے. لیکن میں کمپیریزن کی ایک چیز ایڈ کروں گی, زیادہ تر ایشوز جو ہیں, کیونکہ کمپیریزن والا جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ بہت کامن پریکٹس ہے کمپیریزن والا, اور یہ صرف بچپن میں نہیں, ہم بڑے ہونے تک دیکھتے ہیں. آپ نے بھی بات کی, اس کے گھر بیٹا ہوا ہے, میری گھر تو بیٹی ہوئی ہے, اس کا بیبی جلدی ہو گیا, ادھر تو ہوا ہی نہیں ہے, اس کی شادی جلدی ہو گئی ہے, اس کی شادی ہوئی نہیں, اس نے ڈگری لے کے کہاں پہنچ گیا. یہ کمپیریزن اتنے کامن ہے ہمارے اسپیشلی سوسائٹی میں کہ زیادہ تر لوگ اپنی فیملی سے بھاگ بھی جاتے ہیں, ابراڈ شفٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہاں میں ایڈ کروں گی بچے کے ساتھ اسپیشلی, بڑا تو پھر بھی ابزارب کہیں نہ کہ اپنے آپشنز نکالتا ہے, بچہ تو اسی سرکل میں باؤنڈ ہے, ایسے ہی ہے. وہ پھر آپ سے تعلق ہو جاتا ہے, یا وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, یا وہ اسکیپ ڈھونڈنے لگتا ہے گیمز میں, اسکرین میں, کسی اور چیز میں, یا وہ آئسولیشن کا شکار ہوتا ہے, یا وہ پھر پیپل پلیزر ہو جاتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ اچھا کمپیریزن ہو رہا ہے, مجھے خوش کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ مجھے اس سے اچھا بننا ہے. جیسے ایک ہی گھر میں مجھے ایک ہی بہن بھائی کے جو ایک اڈلٹ ہے, اڈلٹ بھی نہیں بلکہ میں کہوں گی 40+ ایئرز اولڈ, انہوں نے مجھے شیئر کیا کہ میری بہن سے بچپن میں بڑا کمپیریزن ہوتا تھا جب میں 6-7 سال کا تھا. آج وہ ٹاپ پہ ہے بٹ ہی از لائک ڈپریشن میں. وہ کیوں؟ بچپن سے ہی انہوں نے کہا کہ میں نے اسی گول کو رکھا, بس مجھے بہن سے آگے نکلنا ہے, اور میں آج بہن سے آگے نکل گیا ہوں بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی. اور ایسے پھر ظاہری بات ہے کہ میں نے, کیونکہ میں ایز اے کرائم رپورٹر بھی کافی عرصہ میں نے کام کیا ہے, اور کرائم رپورٹر کے طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ایک دوسرے کو نقصان بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ جو مرڈر کیس جو میں نے دیکھے اس میں بہن بھائیوں نے اس وجہ سے کیے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے چلی گئی یا مجھ سے آگے چلا گیا, جو مجھ سے برداشت نہ ہو, اور پھر یہ حرکت ہوئی انفارچونیٹلی. ایک چیز وجہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ آج کل جو شہروں کی لائف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. دیہاتوں میں تو بھائی صاحب, میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بے ساڈا ڈنڈا اٹھا لیں دی اور بھائی کہ نکلو بھائی صاحب کرکٹ کھیلو, جو بھی کر رہے نکلو. سو سچویشن ڈیفرنٹ ہے. شہروں میں آپ کو خوف بھی ہوتا ہے, ڈر بھی ہوتا ہے. کھیل کود کے حوالے سے آپ کیا ریکمنڈ کرتی ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پڑوس میں بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں تو ہم نے, مجھے تو یاد ہے ہمارے گھر میں تو پورے پڑوس کے ایک بچے ہوتے تھے, اور میری والدہ جو ہے نا وہ کھانا بھی ایک پلیٹ میں ہمیں پروس دیتی تھی کہ بھائی کھاؤ, سب کھاؤ لیکن کھاؤ. اب تو سچویشن یہ ہے کہ بچے نہ کھانے کی طرف جاتے لیکن کھیلنے کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کھیلنے والا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہم نے بڑے پک اینڈ چوز, ہاں آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے تو ٹھیک ہوگا, نہیں تو بچے پہ بہت اثر پڑے گا. یہ بچپنا کیوں ہم
چھین رہے ہیں اپنے بچوں سے. آپ کو نہیں لگتا کہ بچپنا چھین کے یہ بھی بہت بڑا نقصان دے رہے ہیں اب کھیل کود کے حوالے سے؟ ایک چیز میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ نو ڈاؤٹ ہم جس دور میں ہیں وہاں پہ ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, بٹ دیکھنے کس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ جو ہے فوبیاز بنا لیں اپنے کہ بچے کو نکالے ہی نہ اور ہر ایک بندے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جج کرنا شروع کر دیں, اسپیشلی بچوں کو. میں نے نوٹ کیا ہے میرے پاس کچھ ایسی بھی اسٹیٹمنٹ آئے جس میں 4 سال کے 3 سال کے بچے کو جج کیا گیا ہے کہ میں اپنے 3 سال کے بچے کو اس 3 سال کے بچے کے ساتھ نہیں کھلاؤں گی, میں نے اس کو فلاں ایکٹیویٹی کرتے دیکھا ہے. تو میں ایک چیز ایڈ کروں کہ نو ڈاؤٹ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے, بٹ آپ اگین جج کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو پک اینڈ چوز کی ضرور عادت ڈالیں, بٹ اس ایج میں نہیں. اس ایج میں اس کو کھیلنے دیں, اس کو ایکسپلور کرنے دیں. آپ جس اس کو نظر میں رکھیں اگر چھوٹا بچہ ہے, بٹ اس کو بار بار روکے ٹوکے کمنٹس نہ پاس کریں کہ اس کے پاس نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. ایک اور چیز, اگر بچہ بڑا ہے, آپ اسٹل میں ایڈ کروں گی, آپ اس کو سکھائیں فرینڈشپس کیسے کرنی ہے تاکہ وہ خود چوز کرے, جج کرنا نہیں, دوستیاں بنانا. بڑی خوبصورت بات وجیہ نے کی کہ بھائی صاحب جج نہ کریں اور آپ کم سے کم ان کو ان کی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے. تو بھائی صاحب بہت سارے طریقے ہیں اور میرے خیال میں بہت ساری چیزیں, سوالات ہمارے پاس بہت ہیں, اور یہ ان تمام تر والدین کے سوالات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لے آئیں اور پھر وجیہ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں سے, ان ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن سلسلہ وجیہ کے ساتھ گفتگو کا جاری رہے گا. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وجیہ ہمارے ساتھ ہیں. وجیہ, جو بات ہم کر رہے تھے, اب جو کھیل کود کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا جواب دیا, لیکن ایک اور چیز خاص کر سب سے بڑا مسئلہ بچوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ بالکل ناشتے کی طرف, اگر بریک فاسٹ کی طرف لے آنا ہے تو اس کی طرف بھی منہ نہیں لے کے لگاتا. پھر اگر ہم یہ دیتے ہیں کہ بھئی اسکول کے لیے جو لنچ باکس ہے وہ بھی ڈبہ بھرا کا بھرا آ جاتا ہے. کیا یعنی میں تو پھر اپنے بچپن کی طرف جاؤں گا اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ بھئی ہمارے لیے تو بڑے مشکل سے کچھ ملتا تھا, جو ملتا تھا تو ہڑپ لیتے تھے. تو یہ جو سچویشن ہے, ہر چیز موجود ہے لیکن بچے نے منہ نہیں لگانا. کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے کھانے پینے سے, بیٹھنے سے, سائیڈ لائن پہ ہو کے ہی زندگی گزارنے کی طرف جا رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس پہ تو ریسنٹ ریسرچز بھی آئی ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو گھٹی دیتے ہیں, میٹھا شہد چٹا دیتے ہیں یا اس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس کے بعد جو ملک ہے اس کا ٹیسٹ اس کو اچھا نہیں لگتا, رائٹ. میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ بچے کو فار ایگزامپل بچہ چھوٹا ہے, آپ اس کو عادت ڈال دیتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی, مکسچر بنا دیتے ہیں, چیٹ ڈے بھی رکھ لیتے ہیں نا. آج جب بچے نے 3 دن یہ کھا لیا, چوتھے دن ہم اس کو کوئی چیٹ ڈے رکھیں گے, وہاں سے آپ اس کی کریونگ بڑھاتے ہیں. میں ہمیشہ ایڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو ویجیٹیبلز پسند ہوں یا ایسی ہیلدی چیزیں پسند ہو تو وہی کومبو رکھیں, آپ کنٹینیوسلی وہی کومبو رکھیں. جب ہم بچے کے ٹیسٹ کا مکسچر بنا دیتے ہیں نا کہ کچھ ٹیسٹ برڈز ہم اپنی خوشی کے لیے کہ ہمارا بچہ خوش ہو جائے گا, یہ پریکٹس غلط ہے اور یہ پریکٹس بہت کامن ہے. اور اب تو اس پہ کچھ کنٹریز ہیں, جیسے کچھ کنٹریز میں دیکھا گیا کہ ان بچوں کو بروکلی پسند ہے, ان بچوں کو وائٹ رائس پسند ہے. وہ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ان کو لنچ میں بھی وہی دیا جاتا تھا, اسکول کے اندر بھی وہی پریکٹسز تھیں اور گھر میں بھی وہی چیزیں کھلائی جاتی تھیں اور ان کے پاس چوائسیز وہ ہوتی تھی. جب آپ مکسچر آف چوائسیز اور ٹیسٹ بڈس ڈیولپ کرتے ہیں نا تو بچے کی کریونگ بڑھتی ہے اور کریونگ کے ساتھ اس کے کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. وجہ ایک اور چیز آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک اگر ہم دیکھیں, یعنی ہم نے ابھی اگر سچویشن دیکھا جائے, یعنی فروٹس کی طرف بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی فروٹ کھا لو, نہیں کھانا ہے, آپ یہ کھا لو, ہیلدی فوڈ ہے, نہیں کھانا ہے. بچے کیا وجہ ہے کہ آپ چپس ہو گئے, برگر ہو گئے, اس طرف رجحان جو بڑھ رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑے سے, کیونکہ آسان حل بھی ہوتے ہیں, ماؤں کے پاس کچھ چیزیں فریز پڑی تھی, جلدی جلدی پکایا, بھئی جان چھڑانی ہے, بچے کو لنچ باکس میں دیا اور ساتھ میں کیچپ ڈالا اور بھیج دیا. یہ چیز کتنی اثر انداز ہو رہی ہے آج کل؟ کیونکہ میں جب سکولز وغیرہ میں جاتا ہوں تو ہم تو ماضی کے سکول کمپیئر کریں بچوں کے آج کے کریں تو آپ کو زیادہ تر وہ گگلو شگلو بچے نظر آئیں گے, موٹو سے. یہ ہم کہتے ہیں موٹا ہو گیا, شہد بڑی بڑھ گئی ہے, پیٹ بڑا ہو گیا. تو کیا یہ برگر یا چپس اس کے صحت پہ کتنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اور اگر ہم جان چھڑانے کی کوشش کریں کہ چلو نوڈلز بنا دیے کر دیے, تو جان چھڑانے کی صورت میں فیوچر بچے کا کیا ہوگا, جوان ہوگا, مستقبل میں کن کن مسائل کا سامنا ہوگا؟
यस, बिल्कुल, जैसे आपने खुद ही ऐड किया कि हम नगेट्स, फटाफट नूडल्स बना देते हैं, यही टेस्ट बड्स हमने डेवलप कर दिए, बच्चे की क्रेविंग्स को बढ़ा दिया, चॉइसेस दे दी। अब उसमें क्या है कि जितनी ज़्यादा आप इन चॉइसेस को अपनी आसानी के लिए रखते हैं, जैसे सुबह देर हो रही है तो फ़ौरन से नगेट्स बना के दे दिए। अब उसमें क्या है कि एक तो आपने बच्चे के ऑलरेडी जो है, क्योंकि लंच बॉक्स ऐसा जो डेली जाना है, डेली एक प्रैक्टिस है। उसी के बरक्स कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो वेजिटेबल्स रख देते हैं, फ्रूट्स रख देते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि बच्चे के साथ, बच्चे आजकल के पिकी ईटर हैं, मोस्टली बच्चे हैं। और मैं एक चीज़ वहाँ ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि आपको बच्चे के साथ अगर किसी चीज़ में स्ट्रगल है तो करनी ही पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। आपको डिसिप्लिन खुद को भी रखना पड़ेगा, आपको गिव अप करने की बजाय आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। एक और चीज़, पेरेंट्स बच्चे के आगे बहुत बोलते हैं। बच्चे के आगे बिठा के दूसरों को बता रहे होते हैं कि ये जो है ना बहुत तंग करता है मुझे खाने में। तो ये भी जजमेंट है। आप जितना ज़्यादा उस बच्चे को लेबल करेंगे सबके सामने, वो और ज़्यादा स्टबर्न होगा, और ज़्यादा वो या गिल्टी होगा या स्टबर्न होगा। तो एक तो आप उस चीज़ को अकेले प्रैक्टिस करें, हाइलाइट नहीं करें, सबको नहीं बताएं कि बच्चा मुझे इस चीज़ में तंग कर रहा है, या ये तो कमज़ोर हो गया, जान नहीं पकड़ा, इसीलिए कुड़ता रहता है, कुछ खाता नहीं है, ठीक है? या सबके सामने ना बताएं कि स्पेसिफिक चीज़ नहीं खाता, ठीक है? आप खुद प्रैक्टिस करें। एक और चीज़ के पेरेंट्स का होल्ड होना ज़रूरी है, स्पेशली मदर का खाने के मामले में। अच्छा। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना ये बहुत देखा जाता है कि मदर तो कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन कोई और चिप्स दे देगा, चॉकलेट दे देगा, प्यार में आइसक्रीम खिला लेगा, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। ठीक। ये जो कॉमन प्रैक्टिसेस है ना, वो मदर के कंट्रोल, मदर के होल्ड को भी खराब करती हैं। हमेशा जब भी बच्चे को कुछ देना है, मदर से परमिशन लें। अगर आपको ऐसी चीज़ ऐड करे, छोटा बच्चा है, उसकी प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप उसको देने से पहले मदर, क्योंकि मेरे पास एक केस ऐसा भी आया था जिसमें मदर तो सारी हेल्दी बच्चों की एक्टिविटीज बनाई थी बाहर। जब वो पाकिस्तान आई तो उन्होंने ये पहली कंप्लेंट की कि बच्चा जब एंटर हुआ तो उसको पहले आइसक्रीम और चिप्स टेस्ट करना है, जो मैंने नहीं कराया था 5-6 सालों में। तो वहीं से आपने बच्चे की खराबी हो गई। तो अच्छा। ये सिर्फ एक फर्द को नहीं, सबको मिलके करना वजह है। एक और जी। चीज़ मैं चाहता हूँ, ये छोटे छोटे सवाल शायद क्योंकि आपके लिए तो कॉमन है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों में होते हैं कि भाई साहब यही होता है, हर पेरेंट बच्चे सबके साथ जो इस वक्त माएँ देख रही हैं स्क्रीन और आपको सुन रही हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, यानी माँ बाप, मैंने खुद उन माँ बाप से मिला और मैंने थोड़ी बहुत उनकी, ज़ाहिर बात है हम साफ़ियों का हर जगह में टांग अड़ाना भी अच्छा भी हमें लगता है, तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है अपनी उम्र से वो कुछ ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और फिर वो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि देखो मेरा पुत्र कितना डिसिप्लिन में रहता है, कितना मैच्योर है ये। अच्छा, उस बच्चे में जो बचपना होता है ना उसके चेहरों में नज़र आता है ना उसकी बातों में नज़र आता है, और वो कहीं ऐसा लगता है कि जो 6 साल 5 साल का बच्चा है ये कहीं ना कहीं 14 साल का नज़र आता है। ये चीज़, इसको आप कैसे देखते हैं? शायद आप इस किस्म के केसेस भी आपके सामने आते होंगे। ओबीडियंट बच्चा और स्पेशली जो मैच्योर बच्चा है, वो बच्चा ही नहीं है। आपने उससे बचपना उसका छीन लिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल कंप्लेन करते हैं बच्चे जो हैं, मेरी बेटी तो बैठती नहीं है, हर चीज को एक्सपीरियंस करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। यही उसका बचपना है और यही वो इंटेलिजेंस है उसकी। क्या बात है। ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। मैं कोई एडीएचडी डिसऑर्डर की बात नहीं करी, बट मैं एक चीज ऐड करूंगी, अगर आपका बच्चा एक जगह बैठा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, आप जो खिलाते हैं खिला रहा है, वो बच्चा ही नहीं है, आपने उसका बचपना छीन लिया। अगेन, ये भी अपनी इंसानी है, हमें अपने टाइप का बच्चा चाहिए जो हमें सुकून दे। जबकि जब बच्चा आपकी जिंदगी में आ गया ना, तो आप सुकून को माइनस कर दे, क्योंकि आपने स्ट्रगल करनी है, आपने सुकून.com उसकी खत्म ग्रोथ ही को हो गया। एंजॉय करना है, ठीक है? स्ट्रगल में एक वर्ड यूज करूंगी, आपने स्ट्रगल को एंजॉय करना है। ये वो चीज है जो, ये वो टाइम है जो दोबारा नहीं आएगा बच्चे का। सो उसमें मैं चीज ऐड करूंगी कि आप बच्चे के साथ बचपना रखिए, आपको बल्कि अपना बचपना लेके आना है, ना कि बच्चे के अंदर मैच्योरिटी लानी है। हम बच्चे के लेवल पे नहीं चाहते, हम चाहते हैं बच्चा हमारे लेवल पे आ जाए। यही कंफ्लिक्ट आजकल पेरेंट्स में आ रहे हैं और कंपैरिजन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो पेरेंट्स जो है वो अपनी स्ट्रगल को देखते हैं, वो ये नहीं देखते बच्चे की जरूरत क्या है, बच्चे की नीड क्या है। पेरेंट्स अपनी आसानी देखते हैं, जैसे हमने खाने के हवाले से बात की, हमने रूटीन के हवाले से बात की, कंपैरिजन की, इन सब चीजों में आप नोट करें पेरेंट्स आ रहे हैं। बच्चा आप पे टोटली डिपेंडेंट है, आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं। हाँ, अगेन मैं ये चीज ऐड करूंगी कि बड़े बड़े अंबिया के भी जो बच्चे हैं, उनकी भी हमने हिस्ट्री देखी है कि पेरेंट्स इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है, बट उन्होंने भी बहुत चैलेंजेस दिए हैं पेरेंट्स को। आपका काम है अच्छी पेरेंटिंग देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को परफेक्ट बना रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं।
बाकी बच्चे की फितरत के अकॉर्डिंग वो जाएगा अपनी लाइफ में, आप उसकी जर्नी में नहीं जा सकते हैं। पेरेंट जो है कई दफा मैंने नोट किया, जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस के हवाले से हम बात करते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है पेरेंट्स बचपन में तो कराते हैं, बड़े होके बच्चा नहीं कर रहा होता, पेरेंट्स गिल्ट में जाते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी। तो ये पेरेंटिंग के अंदर जो गिल्ट आ जाता है ना, उसको प्लीज, वो आपकी अपनी आइडेंटिटी को खराब करता है। आपका काम मेहनत करना है, जद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, एंजॉय करना है, दैट्स इट। उसके बाद उस बच्चे की अपनी जर्नी है। वजीहा एक चीज़, यानी एक जो है सवाल जुड़ा, इसलिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है भाई साहब है, इस भाई साहब को हमने थमा के चुप कराने का एक ज़बरदस्त तरीका हमने ढूंढ रखा है, और मोबाइल उठाया, थमा दिया, किस्से कहानियों से दूर रखा। और आपको याद होगा, यानी आपकी उम्र में भी, आपको जब आप बच्ची थी, छोटी उम्र थी, तो दादी अम्मा जो है किस्से कहानियाँ, और मुझे तो बहुत सारी स्टोरीज़ आज भी याद हैं, वो किस्से कहानियाँ, वो फलां का जिन, फलां भूत, वो मज़े मज़े की कहानियाँ, और रात उसी तरह गुजर जाती थी। अब मामला ये है कि मोटू पतलू ना देखा हो तो बच्चे को नींद ना आए, मोटू पतलू के साथ साथ दीगर बहुत सारे कार्टून हैं तो खाना नहीं खाएगा भाई साहब। और माँ बाप भी बेचारे कहें या उनको कहें कि भाई साहब ये जो हम थमा देते हैं कि मोबाइल लो और हम चले थोड़ा रेस्ट करने, इसका कितना नुकसान हो रहा है। और ये जो अभी ये जो जी जनरेशन आई है, जनरेशन जी मेरे ख्याल में इसको कहते हैं, ये जो 2000 के बाद जो पैदा हुई है, उनमें से मैं देखता हूँ आप लोगों की तो चांदनी हो गई हैं, क्योंकि क्लिनिक में बहुत सारी रश होती है, तो ये रश पहले कभी ना होती थी। क्या यही वजह है? एक और चीज देखिए, पेरेंट कर क्या रहे होते हैं, हम बच्चे को रोक भी लें, हम खुद बच्चे के सामने ऑल द टाइम स्क्रीन पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं। पिछली मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ, एक मदर ने मुझे बताया कि जब मैंने अपनी छोटी बेटी का जो 3 साल की है, उसका जब उसको फोन नहीं देना था, बाकी बच्चे उसके इर्द गिर्द फोन देखते थे, तो मैंने उसको रोल मॉडलिंग करके दी। कैसे? जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, मेरा फोन रिंग करेगा, मैं कभी नहीं उठाऊंगी, और जानबूझ के कभी मैं अलार्म लगा दूंगी, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। वाई? ताकि मैं अपनी बच्ची को इम्पोर्टेंस बताऊं कि डाइनिंग टेबल पे हमारा टाइम, मील टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, रात के टाइम अगर मैं लेटी हूँ तो अगर कोई फोन बज गया, मैं कभी नहीं उठाऊंगी, और मोस्टली मैं साइलेंट पे रखूंगी। ये प्रायोरिटीज हमारी भी तो चेंज हुई हैं। हम बच्चों को पहले खुद उसका आदी बनाते हैं, चाहे दे के बनाए, चाहे सामने रोल मॉडल करके बनाए, एंड देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे यहाँ रोल मॉडल्स नहीं है। हमने नोट किया कि हम एज अ पेरेंट रोल मॉडल नहीं बन पा रहे अपने बच्चों के लिए। और बच्चे, पहली चीज जो मुझे क्लिनिक में भी छोटे बच्चे भी आगे कहते हैं कि हमें तो फोन से रोकते हैं बाबा, लेकिन हर टाइम तुम फोन पे होते हो, कैसे मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। यस, और पेरेंट्स का होता है हम बिजी है। नो डाउट लाइफ चैलेंजिंग हो गई है, टफ हो गई है, बट हम उसको टफ बना रहे हैं डिसिप्लिन ना रख के। पेरेंट्स की लाइफ में खुद भी डिसिप्लिन नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं है। सिर्फ पैसा या अच्छा लाइफस्टाइल, लाइक कंटेंट वाइज चीजों के हवाले से, मटेरियल के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ हम एज अ पेरेंट जो है, मैं नोट कर रही हूँ, बच्चे को क्वालिटी नहीं दे पा रहे इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज, रोल मॉडलिंग। हमारे अपने कन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल इश्यूज इतने ज्यादा हो चुके हैं, पेरेंट्स के अपने झगड़े इतने ज्यादा हो चुके हैं, वो सब चीजें बच्चे देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। बच्चे आके मुझे कई दफा शेयर कर रहे होते हैं। एक और चीज, अब्यूज बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो एक तो पेरेंट्स के अपने अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, किस पर ट्रस्ट करें, इवन कि टीचर्स पे भी ट्रस्ट करते हुए पेरेंट्स को डर लग रहा है। और दूसरी चीज है कि पेरेंट्स उस डर को अपने बच्चे पे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हर जगह उसके ऊपर जो है उसको नुक्ताचीनी कर रहे हैं, रोक टोक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये पेरेंटिंग जो है ना, ये स्टाइल जो है बच्चे की पूरी पर्सनालिटी खराब। यानी हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गम, गुस्सा, ऑफिस बॉस की डांट, वो सब कुछ जाके बच्चों पे निकाल लेते हैं, और ये इसका यकीन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन एक चीज़ ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे लोग जो कोशिश होती है कि वो कुछ कमाएं, कुछ लेके आएँ, क्योंकि मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के हालात माशी तौर पर जिस तरीके से। और आजकल तो सोचिए बेचारे सैलरी लेते हैं तो सारे बिजली के बिलों में चले जाते हैं। ये जो सिचुएशन है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे गिला भी करते हैं कि बाबा हमें टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते। आपसे जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर बात है काम करना है, ना करें तो सिस्टम को चलाना है, बच्चे की एजुकेशन, घर का चूल्हा, उसकी अम्मा के लिए फिर सूट, तो ये सारी चीज़ें तो काम करने से ही आएंगी। अब मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ कि कितना वक्त हो वालिद का अपने बच्चे के साथ, ताकि वो बच्चे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे अगर वालिद नहीं होता, बाहर दुनिया में होता है, तो वो बच्चा जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमज़ोरी है, बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो डेली हमारे जैसे जो लोग हैं काम करते हैं, इनको कितना वक्त देना चाहिए अपने बच्चों को? कितने वक्त से ज्यादा मैं ये बोलूंगी कैसा वक्त देना चाहिए।
ہمارے پیرنٹس کچھ فادر ایسے بھی ہیں جو بچوں کو ہر ویکینڈ باہر گھمانے بھی لے کے جاتے ہیں, ڈیلی ٹائم بھی دیتے ہیں, بٹ اس کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ بچے کے اکارڈنگ وقت گزارنا چاہیے, اپنے اکارڈنگ نہیں. جیسے فار ایگزامپل کچھ پیرنٹ کو آتا ہی کچھ سرٹن ایکٹیویٹیز آتی ہے, جیسے ایڈ کرنا چاہوں گی بٹ ایسا ہے کہ وہ کارٹون لگا کے اسکرین لگا کے بچے کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ کچھ پریکٹسز دیکھیں, یا ٹی وی لگا کے مووی نائٹ کر لیتے ہیں, مووی دیکھ لیتے ہیں کوئی چیز, یہ وہ پریکٹسز ہے جو بچے کے ساتھ آپ اپنے ساتھ کنیکشن نہیں بنا رہے, آپ اسکرین کے ساتھ بنا رہے ہیں. تو فزیکل ایکٹیویٹیز اسپیشلی اگر آپ فادر کی بات کریں, فزیکل ایکٹیویٹیز ہونا فادر کے ساتھ اسپیشلی بہت ضروری ہے. اور اس میں دیکھا گیا کہ بچوں کا جو فزیکل ایکٹیویٹیز والا بانڈ جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اپنے فادر کے ساتھ, وہ بچے اتنے ہی مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, ریزیلینٹ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سخت ہے تو دوسرے کو نرم مزاج ہونا ہے بچے کے ساتھ ہینڈلنگ میں. یہ بھی کوالٹی ٹائم آتا ہے کہ آپ جب بچے کے ساتھ بیٹھیں تو اس سے پورے دن کی چیزیں روٹین پوچھیں. جی وجیہہ, ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے کی کہ ایک اگر سخت ہے دوسرے کو سافٹ, تو چاہے وہ ماں ہے, دونوں کا کردار ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, کیونکہ وقت کی کمی ہے. ہمیشہ کی طرح ایک نیا گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ تمام تر دیکھنے والے جو پیرنٹس ہیں, اتوار کا دن ہے, چھٹی ہے, لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا سا پیغام دے کے آپ جائیں. میرا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی, کیونکہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, آپ اپنی پیرنٹنگ کو انجوائے کریں اور اپنے بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کریں. کمال ہے جی, بہت شکریہ. وجیہہ ظفر ہمارے ساتھ تھی, ماہر نفسیات. بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے ملاحظہ فرمائی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت استفادہ بھی ہو جاتا ہے, بہت فائدہ بھی مل جاتا ہے ایسی گفتگو سے. لیکن بہرحال بہت سارے مسائل اس معاشرے میں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, خاص کر ہم اس طبقے کو بھی نہیں بھول سکتے جو مزدور طبقہ ہے, میری طرح کام کرتا ہے, دیہڑی لگاتا ہے, بہت سارے کام میں مصروف نظر آتا ہے, بہت ساری پریشانیوں کو اس کو سامنا ہے. اسی پر بھی بات کریں گے, اس کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بلکہ ہوں گے اسٹوڈیو میں گیسٹ. لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. اور بات ہم کر رہے تھے کہ مسائل کے حوالے سے, اگر ہم مسائل کی بات کریں تو ہر طرف سے مسائل ہی مسائل, اور اس کے حل کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کے ان لوگوں کو آپ کی طرف لے کے آئیں, ان سے پوچھیں, ان سے جانیں کہ ان معاشرے کے یہ جو مسائل اس کے حل کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور خاص کر اگر مزدوروں کی بات کروں تو مزدور, چاہے وہ آپ ایک بندے نے بیلچہ اٹھایا ہے وہ مزدوری کر رہا ہے, کوئی دیہڑی لگا رہا ہے, کوئی میری طرح جو قلم اور بولنے کا مزدور, اس طرح ہر بندہ ہی مزدور ہے. حتیٰ کہ جس منصب پر بندہ بیٹھا ہے وہی مزدوری کر رہا ہے. بہرحال اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ ہیں, ملک ریاض بنگش چیئرمین ہیں پختون ایکشن آرگنائزیشن کے, ایکس پیس ایڈوائزر پختونخوا کے. اور اگر میں بات کروں دہشت گردی کے حوالے سے یا دیگر ایسے علاقے جہاں پہ بڑے مسائل ہیں, ان کے حوالے سے ان کا بڑا اہم رول رہا ہے. ملک میں امن کے حوالے سے, اور خاص کر خیبر پختونخوا وزیرستان کے میں امن قائم کرنے میں ان کا بڑا اہم رول ہے. تو بنگش صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اتوار کے روز ہم نے آپ کو تھوڑا سا جو ہے تنگ کیا, لیکن ہونا بھی چاہیے, آپ جیسے لوگوں کی بڑی کمی ہے اس معاشرے میں. شکریہ جی. بنگش صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے, بجلی کا بحران ہے, ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں, خاص کر ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی انگیج ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی آپ کے اپنے مسائل آپ کی طرف لے کے آتے ہیں, بات کرتے ہیں اس کے حل کے لیے. اس وقت آپ کیا, ایک مزدور کا کیا کردار ہے معاشرے میں, چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی نظر آپ ڈالیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ مزدور کے حوالے سے میں ایک دو باتیں کروں, پھر اس مسائلوں پہ بھی آئیں گے, کیونکہ مسائل زیادہ ہیں, وسائل ہے ہی نہیں تقریباً. تو مزدور ایک ایسا اس معاشرے کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر اس ملک میں مزدور خوشحال نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ یا کہیں پہ بھی بیٹھے لوگ خوشحال ہونے کا نام اپنے لیے لے لیں تو یہ غلط ہے. اگر جس ملک میں بھی ایک لیبر, ایک مزدور کا زندگی ایک اچھی طریقے سے گزر رہا ہے تو وہ ملک ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مزدور کا جو حالات ہے وہ پچھلے ایک سال سے دوسرے سال پہ بدتر کی طرف جاتے ہیں, بہتری کی طرف نہیں جاتے ہیں, کیونکہ مہنگائی ان کی کمر توڑ دیتا ہے. اور بہت سارے مسائل ہیں, علاج کے لیے ان بیچاروں کے لیے مسئلے ہیں. لائٹ کا ابھی آپ نے جو بجلی کا ذکر کیا, اس کے بل آگے لوگ رو رہے ہیں,
تو یہ سارے ایسے حالات ہیں کہ مزدور کے لیے جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور جہاں پہ لوگ مزدور کا جس ملک میں ایک وہاں پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, میں تھوڑا 1-2 کنٹری 4-5-6 کنٹریاں میں نے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ آپ شروع سے جائیں تو مزدور وہاں سے حساب لگا لیں تو جس ملک میں بھی جہاں پہ بھی مزدور ہو تو ان کا باقاعدہ انشورنس ہوتا ہے. اس ملک میں بڑے لوگوں کا انشورنس ہے اور غریب بندے کا انشورنس نہیں ہے. انشورنس کمپنی والے نے بھی ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے, ہر بندہ اس کے پیچھے جا رہا ہے جو 4-5 پیسے کا مالک ہے. میرے اپنے تجزیے کے مطابق کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر مزدور چاہے وہ سرکاری نوکری کر رہا ہے یا وہ چوک پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے گھنٹی اٹھایا ہوا ہے, بیلچا اٹھایا ہوا ہے, وہ یہ سارے انشور ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کی بیماری ہے, ان کی اور ضرورت ہے, مگر اس پہ کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا. ایک اور چیز جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, اب آپ ہیں یا میں ہوں, جو ہم لوگوں کا تھوڑا بہت گزارا تو چلتا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو چوک میں بیٹھا, جو آپ نے بات کی, یہ پینٹر ہے یا جو بھی ہے, اس کے حوالے سے ایک گلہ شکوہ وہ بھی کرتے ہیں, ہم سب ٹی وی پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو ان کی مزدوری یعنی ان کی اجرت ہے اس حوالے سے ان کو یہ ملتی نہیں ہے اور نہ انشور. اور اگر ہم بھی جاتے تو ہماری کوشش ہوتی کہ بھئی اس بیچارے سے 100-200 روپے ہم چھین کے نا کم کر لیں. اگر ہم کسی برانڈ میں جاتے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا اگر اس برانڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی 4000 روپے کے فکس پرائس, حالانکہ وہ فکس انہوں نے بنا دی ہے, لیکن ہم وہ 4000 پے کریں گے اور بڑے زبردست طریقے سے خوشی سے کہ 4000. لیکن ایک مزدور جو اپنی محنت اپنے پسینے کی کمائی سے اپنا گھر چلا رہے بڑے مشکل سے, اس کو ہم نے 200 روپے تک نہیں دینے زیادہ. کیا ایک بیست گورنمنٹ سے تو ہم گلے کرتے ہیں, بیست ایک عام آدمی پاکستانی, بیست ایک پاکستانی شہری, ہمارا کیا رول بنتا ہے اس پہ؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یقین مانے اس پہ میں نے کافی لوگوں سے اور کافی جگہوں پہ ڈسکس کیے کہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں تو مزدور کی پیٹ کاٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر آپ ٹیکسی میں یہاں سے بیٹھو گے نا, وہ بھی ایک مزدور ہے, وہ آپ کو کہیں گے فیض آباد تک میرا 400 روپے بنتا ہے, تو ہم اس کو 200 دے رہے ہیں, بمشکل کہیں اس کو 100 روپے اور یا 50 بڑھا کے. ہمارا کوشش ہوتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ کم ہو جائے. تو دوسری طرف ایک اور بات ہے جی, میرے پاس چونکہ ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہم بڑے ایک ایسے کام کر رہے ہیں کہ ڈیلی کے حساب سے لوگ آتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کا کام بھی اللہ کر لیتا ہے, جرگے ہوتے ہیں, طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ مزدور میرے ساتھ پر یہ 4 دن پہلی کی بات ہے, رات کو میں G11 میں ہمارا ایک آفس ہے, میں ادھر بیٹھا تھا تو اسی طرح مزدور آیا. اور دوسرے طرف میرے جاننے والا تھا, اس نے پیسے روکوائے تھے, میں نے کہا یہ نہ کرو, ادھر ہم نے دلوا دیے. یہاں بڑے بڑے سوسائٹیوں والے ہیں جن لوگوں نے گن مین رکھے ہیں, چوکیدار رکھے ہیں, مزدور رکھے ہیں, یقین مانو اس کو ٹائم پہ سیلری نہیں مل رہا ہے. خود وہ لینڈ کروزر میں V8 میں پھرتا ہوتا ہے, جب اس کے پاس جاؤ اس کے مزدور کو سیلری نہیں ملا ہوتا ہے. تو یہ ایک معاشرہ اس طرح ہے کہ اس پہ اسی طرح ٹاک شو میں اور آپ لوگوں کی طرح اچھی صحافی اگر کام کرے, اچھے لکھنے والے اس پہ کام کرے تو شاید کچھ لوگوں کا ذہن بن جائے. ورنہ ہمارا جس طرح آپ نے فرمایا ہے, بڑا بجا کھایا آپ نے کہ جدھر بھی دیکھو ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ 50-100 روپے اس سے چھڑائیں, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جدھر بھی ہم جائے دیکھیں کہ یار یہ ایک مزدور ہے, ریڑی لگایا ہوا ہے, اس سے میں ایک فروٹ لے رہا ہوں یا کوئی چیز لے رہا ہوں تو اس کا 400 بن گیا, تو میں نے اس کو 500 کا ایک نوٹ پکڑوایا, وہ 100 دے رہا ہے, میرا چاہیے میں اس کو کہوں بس ہو گیا. اچھا بھنگیر صاحب, جو آپ فرما رہے, بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر یہ چیز ہم اپنے اوپر اپلائی کریں, اور سب کو کرنا چاہیے کہ جو ٹماٹر جس سے میں لے رہا ہوں 10-20 کم کر کے مجھے کیا فائدہ, اس کو فائدہ ہے, بیچارے کا کچھ گھر سسٹم, میرا تو مجھے پتہ ہے کہ اتنا سسٹم چل رہا ہے, لیکن نہیں, ہم نے ان کو تنگ کرنا ضرور ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ملک کی ترقی آج کل, جو آپ نے فرمایا کہ میں مختلف ممالک گیا ہوں, وہاں پہ میں نے مزدور کی حالت دیکھی ہے, اس کا انشور دیکھا ہے, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے دیگر چیزیں بڑی قریب سے دیکھی ہیں, اور وہاں کی خوشحالی میں بھی ان کا اہم رول ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی نظر ڈالیں کہ ایک مزدور جو ہے وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اس کا کتنا اہم کردار ہے, اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے. دیکھو, اگر ایک مزدور نہ ہو
تو کوئی سسٹم چلے گا؟ بالکل نہیں چلے، کوئی نہیں چلے گا. یہ تو چھوڑیں 5 اسٹار ہوٹل نہیں چلے گا، بالکل رک جائے ٹھیک ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں چلے گا، کوئی کمپنی نہیں چلے گی، کوئی انڈسٹری نہیں چلے گی. یہ دنیا، پورا دنیا اگر قائم ہے تو یہ مزدور کے اوپر قائم ہے، مزدور کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے تو بتایا نا کہ ایک سسٹم ہر جگہ پہ دیکھو، مزدوروں کے لیے ایک سسٹم آتا ہے، اس میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے اچھی طریقے سے. تو یہاں پہ وہ نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ٹماٹر بیچ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم یہی بحث کرتے ہیں. اگر وہ وہاں پہ 50 بندے آ رہے ہیں، 50 بندے ایک سودا کر رہے ہیں ایک مزدور سے، جو بھی چیز ہے اس کا، اگر ہم 20 روپے اس کو چھوڑ کے دے دیں تو وہ زیادہ بنیں گے، اور میرے اور آپ کا 20-30 روپے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے وہ 20 جمع کر کے ان کے بچوں کے پیٹ کا گزارا ہو جائے گا اس مہنگائی کی دور میں. لہٰذا یہ اویئرنیس کی کمی ہے، اور ہمارا اپنا ایک، آپ جتنا لینڈ لارڈ دیکھو گے اتنا اس کے اندر بخل ہوگا، اتنا اس کا وہ چنچلاہٹ ہوگی. آپ نے جو بات کی کہ ظاہری بات ہے اس وقت ہم بجلی کے بلوں کو دیکھتے ہیں، میں آپ جس رکشے میں بیٹھے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کا واسطہ اور ہمارا واسطہ بحیثیت ایک جرنلسٹ، بحیثیت ایک ایسا شخص جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں جو کام کریں، یقیناً آپ کے ساتھ بھی لنک بہت ہوتا ہے. یہ جو اس وقت ایک بحران کی صورتحال ہے، ملک میں کام روزگار ہے نہیں، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اس چیز کو آپ کتنے قریب سے دیکھتے ہیں؟ اور اس دکھ، اس تکلیف کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے بیان کریں کہ وہ بیچارہ کتنا پریشان ہے کہ بھئی بجلی کا بل دوں، کھانے کا دوں، رینٹ دوں، بیماری یعنی ٹیبلٹس، ایک پیناڈول جو 5 روپے کا ملتا تھا آج وہ 100 روپے تک چیزیں پہنچ گیا. ہر چیز میں چینجز، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. سر جی اتنا مشکل حالات ہیں اس وقت کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. اگر آپ اس کو نزدیک سے دیکھیں، میں پرسوں جمعہ تھا میرے خیال میں وہاں نماز سے نکلا ہوں جمعہ مسجد سے، تو وہاں پہ ایک سٹور پہ میں کھڑا ہو گیا. وہاں ایک 2 مزدور تھے، تو اس کے ہاتھ میں بل پکڑو. میں نے جب وہ دیکھا تو اس کے اوپر تقریباً کوئی 16,000 روپے لکھے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں ایک پنکھا ہے اور ایک لائٹ ہے. اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. یہ میں اپنا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یار اب میں یہ کیسے دے دوں. اس کا 1,000 روپے دیہاڑی ہے، 1,000 روپے میں وہ 30,000 روپے، زیادہ سے زیادہ 15,000 ہو جائے تو 45,000، 1,500 سے 45,000 بن جائے گا. وہ اس میں 15,000 بل کا دے دیں تو وہ کھائے گا کیا، پیے گا کیا، پہنے گا کیا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اس کے لیے جتنا بھی میرے خیال میں یہ ارباب اختیار یا جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اس طرح طبقے کے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، تو سب سے پہلے اس کو مزدوروں کا خیال کرنا چاہیے. ان کی لائف، اپنا لائف کے لیے بندہ سوچے تو ساتھ والی کی بندہ سوچے. دیکھو یہ تو ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے، بلکہ ہر مذہب میں یہ ہے کہ آپ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے حدیث ہے کہ اس کو مزدوری دے دو. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ ہمارے توجہ اس طرف نہیں جا رہا ہے، مگر لوگ بڑے اس پہ تکلیف میں ہوتے ہیں. اگر ہمارے ایک اور چیز جو ہم یونینز کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم مختلف قسم کی یونینز بنی ہوتی ہے، یونین اپنا ایک رول نبھاتی ہے، ان کا پریزیڈنٹ رول نبھاتا ہے. پھر ایکٹیولی وہ جو مسائل ہیں اپنے لوگوں کے، ان مزدوروں کے، اس کو حل کرنا، کیسے کرنا، اس کے لیے طریقے بھی ڈھونڈتے ہیں. مختلف وفد کی صورت میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں ارباب اختیار کے ساتھ. کوشش ہوتی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے. آپ یہ ساری چیزیں جو دیکھتے ہیں، خاص کر یونین، مزدور یونین کے حوالے سے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں حقیقت طور پر یہ یونین جو ہے ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یا یہ اپنے ہی معاملات میں زیادہ مگن ہے؟ جناب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں جتنے NGO ہیں، جتنے یونین بنتا ہے، اس میں 5% لوگ کام کے آپ کو ملیں گے. سارے نام کے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک سسٹم بنا لیتا ہے، اس میں اس کا اپنا ایک فائدہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام نہیں کرتا. اگر گراؤنڈ پہ سارے لوگ، ساری NGO، ساری یونین کام کرے تو یہ مشکلات کم ہوں گے انشاءاللہ. مگر میں آپ کے وساست سے کہتا ہوں یہاں چینل پہ کہ میں نے دیکھے ہیں ایسے یونین دیکھے ہیں، ایسے ادارے دیکھے ہیں جو بنے اس چیز کے لیے اور عیاشی اپنے منا رہے ہیں. کوئی بھی اس کام پہ نہیں آ رہا ہے. اگر ہر بندہ اپنے کام کو سمجھے کہ مجھے ایک ذمہ داری ملی ہے،
میں ایک NGO چلا رہا ہوں پختون ایکشن کے نام سے. نام تو پختون کا ہے مگر کام الحمدللہ ہم پوری پاکستان کا کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو اگر کوئی کام کرے تو پھر وہ کام کے لیے نہ میڈیا کی ضرورت ہے, نہ ان کے لیے سوشل کی ضرورت ہے, نہ سوشل میڈیا کے, وہ خود آیا ہو جاتا ہے. چیزیں آپ کا آ جاتی ہے. اچھا کام آپ تو کرتے ہیں, یہاں پہ کام کو برہان ہے, کام نہیں ہے, باتوں پہ ہم اور اپنے عیاشیوں پہ لگا لیتے ہیں. جہاں پہ ضرورت مند ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, تو مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. بنگے صاحب, آپ ظاہری بات ہے آپ جن علاقوں سے آپ گئے گھومے ہیں, آپ کا علاقہ بھی خیبر پختونخوا ہے, چلو وہ چیز ہم نے اپنے علاقوں میں بڑی کم دیکھی ہے. مزدور کا استحصال کرنا, جو گھروں میں کام کرتے ہیں استحصال, یعنی میں نے وڈیروں کو دیکھا ہے, جاگیرداروں کو دیکھا ہے. سندھ میں جا کے اندرونی سندھ بڑا گھوما ہوں, میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گیا ہوں. جس طریقے سے وہ جو زمینوں میں کام کرتے ہیں اور سود کی عوض ان سے کام لیا جاتا ہے, ہتھکڑیاں ان کی وہ پوری کی پوری, یعنی جس تکلیف میں ان کو رکھا جاتا ہے, اس میں ایک روٹی اور سود کی مد میں ان سے کام لیے جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں 77 سال ہو گئے, ہم کہتے ہیں ہم ایک آزاد ریاست, ملک آزاد ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک ہم نے اپنی ان عوام کو, ان لوگوں کو آزاد کرانے میں, چاہے وہ بھٹا مزدور ہیں, وہاں پہ اینٹیں بنانے والے ہیں, اس چیز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کام ہونا باقی ہے؟ قوانین جو ہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, استحصال ہو رہا ہے مزدور کا. جو آپ نے بتایا بہت حق بجانب ہے یہ بات کہ اکثر سندھ یا کسی صوبے کا نام لیں گے, ہمارے وہاں کے رہنے والے بھائی پریشان ہوں گے, مگر اس مقابلے میں میں یہ کہوں گا کہ پختونخوا میں ذرا یہ حالات بہتر ہے کہ اس طرح تھوڑا کم ہے, کہ ورنہ بہت سارے ادھر بھی کوئی ایسے فیملیز ہیں کہ وہ اپنے مزدور کو نکما یا اس طرح سمجھتے ہیں, مگر جو نام آپ نے لیے وہاں پہ تو ظلم کا انتہا ہو رہا ہے. بات یہاں سے کنٹینیو کریں گے. بنگے صاحب, ظاہری بات ہے ہم نے بریک بھی لینا ہوتا ہے, اشتہارات بھی چلانے ہوتے ہیں. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, بنگے صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری. بنگے صاحب, میں نے ایک چیز دیکھی ہے, ظاہری بات ہے آپ نے جو تنظیم آپ بنائی ہے, جو کمیٹی ہے اور اس کے آپ سربراہ ہیں, اس چیز کو لیڈ کرتے ہیں. بچوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ان کے استحصال کے, ان کی مزدوری کے حوالے سے, تو آپ کی یہ جو کمیٹی ہے اس پر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے. تو کیا چیزیں بڑی قریب سے آپ نے دیکھی اور اس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے اس پر آواز اٹھانی چاہیے؟ تو اس چیز کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کا جس طریقے سے استحصال ہو رہا ہے اس ملک میں, ظلم ہو رہا ہے, ان سے کام جس طریقے سے لیے جا رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت لمبی بحث بھی ہے, مگر ہمارے سامنے جو آیا ہے اپنے آنکھ کو دیکھا حال میں آپ کو بتاؤں. ایک تو چائلڈ لیبر, چائلڈ کا مسئلہ ہے, اور چائلڈ کرائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے مد میں آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو اسی مزدوری پہ لگا کے پھر اس کے ساتھ کرائم ہو جاتے ہیں, جنسی زیادتی ہوتی ہے, تو آخر میں وہ بیچارے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس طرح کافی کیسے آئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس کو سامنا کیا ہے اور اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک معصوم بچی تھی جو ایک گھر میں کام کر رہی تھی, اور اس کی ستیلی ماں اس سے کام کروا رہی تھی اور اس کو مار دیا. اس کے اوپر بیٹھ گئی تھی, پیر لگایا تھا بچی کے اوپر. باخدا میرے پاس FIR سب کچھ ہے, آپ کو پروف بتا سکتا ہوں. ستیلی ماں نے جان لی, بچی سے کام کروا رہی تھی, کسی کام میں غلطی ہوا تو پھر اس کا جو والد تھا وہ ذرا نارمل تھا بیچارہ, اس کو اندازہ نہیں تھا. اس کا جو نانا ابو, جو اس عورت جس نے ماری تھی, اس کا والد اور اس کا لوگ اکٹھے ہو کے جی اس کو دفنایا بھی, جنازہ بھی رات کو کیا. جب ہمیں پتہ چلا ہم نے کہا ہم تو انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, تو یہ تو جہاد ہے. میں نے SHO DSP صاحب, یہ تانا ایئرپورٹ میں بتا رہا ہوں, پنڈی میں جی, میں نے وہاں جب رابطہ کیا, اس کا چچے کو بلایا, تو الحمدللہ رات کو ہم نے ریڈ کیا وہاں پہ, وہ عورت کو ہم نے حراست میں لے لیا. تو کافی لوگوں نے میرے اوپر, وہ بڑے وہ شاف فیملی تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا جہاں کے تھے, ان لوگوں نے میرے ساتھ بڑے منت سماجت کی کہ FIR آپ کی طرف سے لانچ ہو رہا ہے. میں نے کہا جی یہ FIR ہوگا لانچ ہمارے طرف سے اور اس کو سزا ملے گی. تو اتنا اس بچوں کے مزدوری میں اتنا کرائم ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یہ ظالم لوگ اپنے گھر کے, اس کا اپنا ایک بیٹا ہوگا, میرا ایک بیٹا ہے نا, اس نے ایک چیز چرایا ہے, میرے گھر میں جو مزدور ہوگا میں اسی کو مارنا شروع کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اسی کو ڈانٹنا شروع کرتا ہوں. تو اس پہ حکومت کو چاہیے کہ ایک سخت قانون بنے
کہ اس عمر سے زیادہ. آپ کی بات درست ہے بنگے صاحب. آپ میں تو بہت سارے منسٹروں کو, بہت سارے یہ جو بڑے بڑے دعوے دار آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, میں تو ان کو بھی جانتا ہوں, بہت سارے جج, بہت سارے بڑے بڑے وکیل جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں, میں ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ ڈرامے بازی ہے, یہ ڈرامے بازی, اوریجنل بات اور جو فیک پہ حقیقت پر مبنی بات ہے, جو اس پہ کام کرتا ہوگا اسی کی گھر میں بچے کام کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک شو میں ایک صاحب آئے اور میں نے اس کو آن ایئر کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ نے جو ابیوز کیا ہے بچے کے ساتھ, وہ میرا شو بھاگ کے چلے گئے وہاں سے. میں نے کہا آپ بچوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے تو خود ایک بچے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے, پھر وہ شو چھوڑ کے چلی گئی یا چلا گیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلی گئی تو بھی وہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ تھی, خاتون تھی. باقی صاحب ایک چیز, میں نے آپ کی جو پروفائل ہے, آپ پر خودکش حملے ہوئے, آپ پر, آپ کے ساتھ بڑی, کیونکہ آپ کا ایک معاشرے میں, خاص کر پختونخوا میں امن کی بحالی میں آپ کی فیملی کا, آپ کا ایک اہم رول رہا ہے. ظاہری بات ہے ٹیررزم, یہ سارا چیز کی جو چیزیں ہم نے وہاں پہ, میں نے خود دیکھی ہے سوات میں آپریشن, لوگوں کو بے گھر ہوتے ہوئے, میں خود بے گھر ہوا تھا اور ہم نے حسن عبدال کے گردوارے میں پناہ لی تھی. سو آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ امن ایک مزدور کے لیے, ایک ملک کے لیے کتنا ضروری ہے, اور اس وقت جو یہ سچویشن دوبارہ کریٹ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں جس پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ حوالے سے بات کریں کہ ایک مزدور کتنا پریشان ہے, ایک عام آدمی کتنا پریشان ہے اگر یہاں پہ پھر امن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سب سے زیادہ جو اس وقت مزدور جس کرائسس میں امن کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ کوئی نہیں ہے. وہ کیوں اور کیسا؟ وہ یہ کہ اگر امن برقرار ہوتا, خاص کر پختونخوا میں امن ہوتا, جس طرح آپ نے کام وہاں سے آ گئے, اس طرح میں بھی آیا ہوں ہنگو کو چھوڑ کے, دہشت گردی کی وجہ سے میرے ساتھ تقریباً کافی فیملی آئے ہیں, ہمارا گاؤں تقریباً آدھے سے زیادہ خالی ہو گیا ہے. اگر ایک بندہ اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں مزدوری کرتا ہے, اپنے علاقے اور اپنے گاؤں میں مزدوری کرتا ہے, کم سے کم گھر کا رینٹ اس کا نہیں ہوتا ہے, اس کا وہاں پہ خرچہ کم ہوتا ہے, اس کے بہت سارے جو کام ہیں اپنے گھر ہی میں حل ہو جاتے ہیں. اگر وہی بندہ پھر آ کے اسلام آباد پنڈی میں آ جائے اور یہاں مزدوری کرے تو اس کے لیے رینٹ الگ ہے, بجلی الگ ہے, سب کچھ ہے, پانی کا بل. اب گاؤں میں یا علاقے میں آپ کو پتہ ہے پانی بھی فری ہے, وہاں پہ ہمیں لکڑی شارکڑی یہ وہ, یہاں پہ گیس کا الگ مسئلہ ہے. اس امن کی وجہ سب سے زیادہ جو کرائسس میں آتا ہے, سب سے زیادہ مسئلے مسائلوں میں آتا ہے, وہ مزدوری آتا ہے. اگر امن ہو تو پاکستان میں وہ ڈیروں کے علاوہ سب سے پہلے مزدور خوشحال ہوگا, سب سے پہلے مزدور خوشحال ہوگا. چونکہ اس طرف ہم جب جائیں گے تو اللہ کرے کہ ہمارے ہوتی ہوئے ہم کبھی امن دیکھ لیں اپنے علاقے میں. کچھ تھوڑے عرصے کے لیے برقرار ہوا تھا, پچھلے پھر کچھ ہمارے لوگوں نے غلطی کی جو مین کرسیوں پہ بیٹھے تھے, مذاکرات کے حوالے سے دوبارہ اس ملک کو ایک نئے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ٹیبل ٹاک نہیں ہوتی, جب تک مذاکرات اور عملی طور پر مذاکرات, تو پھر وہ جو حقیقی نمائندے ہیں وہ مذاکرات نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, تو اس چیز وہ صورتحال بگڑ جاتی ہے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ, اور اس سے ریزلٹ مثبت بلکہ نیگیٹو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں صحت کے حوالے سے, چلو خیبر پختونخوا مجھے یاد ہے کہ انشورنس لے کے آئے, ہیلتھ کارڈ, اس سے کچھ بہت سے لوگوں کی زندگی بدلی. آپ کا تعلق بھی ایوانوں میں بھی ہے, ظاہری بات ہے آپ ایک تنظیم کو چلا رہے ہیں جو پورے ملک کی سطح, یعنی ملک کو, پورے ملک کو ریپرزینٹ آپ کر رہے ہیں. ایسی صورت میں آپ نے کبھی کوشش کی ہے یا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں ان مزدوروں کے حوالے سے, اس کو جو صاحب اختیار, جو اس وقت ارباب اختیار جن کے پاس اتھارٹی ہے, تو کیا اس وقتاً فوقتاً اس پر بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ ابھی جی ریسنٹلی ہم انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. بہت شکریہ. اس کیمرے کے سامنے ہم نے ایک کانفرنس بلایا ہوا ہے, پختون و مستحکم پاکستان, اور اس میں اسلام آباد میں پختونخوا کا نام اسی لیے ہے کہ مسائل وہاں پہ زیادہ ہیں, دہشت گردی وہاں پہ ہے, اور رائلٹی جو ہمارا یہاں پہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ تمام اختیار صوبوں کو گئے, مگر بدقسمتی سے پچھلے 12-13 سال سے کوئی بھی رائلٹی ہمارے ضلعوں میں نہیں مل رہی ہے. آ رہے ہیں پیسے, مگر وہ کچھ لوگ جو آپس میں مل جل کے کھا رہے ہیں, جو اوپر مگرمچھ بیٹھے ہیں وہی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ایک کانفرنس بلایا ہوئے ہے جس میں ہر ضلع کی نمائندگی ہوگی, میڈیا والے ہوں گے, صحافی حضرات ہوں گے, وکلاء ہوں گے, وکلاء بھائی ہوں گے, تاجر ہوں گے, اور منسٹرز کو, سیٹنگ منسٹروں کو بلایا. یہ گیدرنگ انشاءاللہ ہم آگے لے جائیں گے, ہر ڈسٹرکٹ میں,
ہر ڈویژن میں، ہر یونین کونسل میں. تو اس طریقے سے ہم نے ایک تحریک شروع کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے. اور 16 اگست کو 4 بجے ہمارا ادھر یعنی یہ NARC میں اس وجہ سے ہو رہا ہے. جو مسائل 2 ٹاپک ہے ہمارا، ایک مسائل ہمارے وسائل اور اس کے مسائل کو حل کروانا، دوسرا دہشت گردی. یہ 2 ٹاپک ہے، 2 ٹاپک، یہ 2 ایجنڈے ہیں، بس اسی پہ بات ہوگی. تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر آئے گا، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی مقصد نہیں. بہت ساری تحریکی چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پختونخوا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی پاکستان، اینٹی آواز لگاتے ہیں. نہیں، ہم انشاءاللہ اسی اسٹیبلشمنٹ سے کام لیں گے، اسی پاکستان میں رہنا ہے. یہی پاکستان ہم سب کا ہے، وہ سندھی کا بھی ہے، بلوچ کا بھی ہے، پنجاب کا بھی ہے، کشمیر کا بھی ہے، پٹھان کا بھی ہے. اگر اس پاکستان کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں تو مل کے چلنا ہوگا. تو اس میں مزدور بھی خوش ہوگا، اس میں عوام بھی خوش ہوگا، اس میں مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. مگر جب ہم اپنا سمجھیں، بدقسمتی ایک اور بھی ہے جی، کہ ہم کسی چیز کو، جدھر بھی آپ جاؤ نا، آپ باہر ملکوں میں گئے ہوں گے، وہاں پہ آپ ایک سگریٹ کی ڈبی نہیں پھینک سکتے ہیں. وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں. ہم اپنے ملک میں کوئی بھی بندہ صبح سے لے کے شام تک، چاہے وہ کس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے گھر کو اپنا سمجھ رہا ہے، ملک کو اپنا نہیں سمجھ رہا ہے. ملک کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جو ذمہ داری ہم سب کی جو نبھانی چاہیے تھی، ہم وہ نہیں نبھا رہے ہیں. باہر دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم انسان کے بچے بن جاتے ہیں. حقیقت ہی بات ہے کہ وہاں سے جیسے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ایئرپورٹ کے بعد جس ڈسپلن کا مظاہرہ ہم پاکستانی کرتے ہیں، اس کی مثال سارے رولز فالو کرتے ہیں. لیکن جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ابھی جہاز نے لینڈنگ کرنا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اترنا ہے. اس کے بعد جو حشر نشر ہم کرتے ہیں، بیگز کی طرف بھاگنا، یعنی اب لینڈ کیا نہیں، آپ نے کہاں بھاگنا ہے، نیچے ہی تو جانا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جو مظاہرہ وہاں پہ کرتے ہیں، یہاں پہ کرتے، وہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپنانی چاہیے. سر، جو اینٹوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ بھٹا جو مزدور ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے بات کی کہ قوانین، اگر ہم دیکھتے ہیں قوانین بنے ہوئے ہیں، اس میں سختی کی کتنی ضرورت ہے کہ بھئی سختی ہوگی، عمل درآمد ہوگا تو ان بچوں کے ساتھ، ان بچوں کو جس ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا، اس ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اس ہاتھ میں اینٹیں بنانے کے لیے وہ گرم، جہاں پہ آگ، یعنی گرمی، تپش، وہ سب کچھ وہ بیچارہ برداشت کر رہا ہے. اور ریاست یا ریاستی ادارے یا سسٹم کہیں نہ کہیں خاموش نظر آتا ہے. کتنا ضروری ہے قوانین پر عمل درآمد؟ قوانین پہ تو عمل، یہاں پہ قوانین بن جاتے ہیں مگر عمل نہیں ہوتا. تو اس کا ایک میرا اپنا ایک ذہن میں ایک سجیشن ہے کہ جس طرح جو بھی رجسٹر ادارے ہیں، اگر ان کو یہ کام سونپا جائے، اختیار دیا جائے کہ جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے کہ یہ دیکھ لیں، تو میرا ٹیم صبح سے شام تک 50 جگہ پہ جا کے وہ دیکھ لے گا اور آپ کو رپورٹ دے گا کہ جی فلانے جگہ مزدور ہے، بچے ہیں، کام کر رہے ہیں، فلانے جگہ ظلم ہو رہا ہے. مگر اس کے بدلے میں اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. ہم پھر جب کارروائی پہ آتے ہیں تو وہاں بھی ہم مل ملاپ کر کے چھڑا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ جب تک سختی نہ ہو، یہاں پہ ریٹ نہ ہو، جہاں پہ بھی ریٹ پڑے، اور دیکھیں کہ جہاں بچے ہیں، مزدور بچوں سے کام لیا جا رہا ہے، ان کو سزا دیا جائے. اگر سزا جدھر بھی ہو جی، جدھر بھی سزا ہو نا، وہاں پہ ماحول ٹھیک ہوگا. سزا کے ساتھ جزا مل جائے گا، جزا مل جائے گا. اگر آپ سزا نہیں دے سکتے، ہمارے ساتھ ایک مثال پڑا ہوا ہے، میں ہر جگہ دیتا ہوں. یہ افغانستان ہمارے ساتھ ٹوٹا پھوٹا ملک تھا، ایسے ہی ٹھیک ہے. وہاں پہ 40 سال سے جنگ مسلط ہے. وہاں پہ ابھی یہ گورنمنٹ آیا، میں 4-5 بار گیا ہوں افغانستان. وہاں پہ میں نے ہر دور دیکھا ہے. میں نے وہاں پہ پیارا دور بھی دیکھا. ہاں، اشرف غنی صاحب کے ساتھ میں نے 2 بار وہاں پہ ٹیبل ٹاک کیے، کھانے کھائے ہیں. اس سے پہلے گیا ہوں. اس سے پہلے جب نجیب صاحب جب نجیب صاحب نہیں اتنا تو میرا خیر ایج نہیں ہے، نوجوان تھے، جوان نہیں. تو ابھی جو ہے نا، ابھی جو دور آیا ہوا ہے، بے شک میرا تعلق ایسے اس سے ہے کہ میں اتنا اس کو نہیں کرتا ہوں، مگر پھر بھی حقیقت بولنا پڑتا ہے. ابھی جو دور آیا ہے نا، وہاں پہ سزا دے رہا ہے. تو سزا کی وجہ سے وہاں سب کچھ سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے 4-5 سالوں میں کہ افغانستان کتنا ترقی پہ جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا ہے، کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہے. وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ رولز ابھی سے بنا ہوا ہے. جہاں پہ سر انصاف ہونا،
وہاں پہ رولز فالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ سختی شروع ہو جائے وہاں رولز فالو ہوتا ہے. جب رولز فالو ہو تو اس پوری معاشرے کو اس کا فائدہ ملتا ہے، معاشرے میں تبدیلی آ جاتی ہیں، آ جاتی ہے. آپ یہ نزدیک دیکھیں ہمارے پاکستان میں موٹر وے پہ آپ چڑھیں گے تو آپ رولز فالو کرتے ہیں، آپ نے بیلٹ دیکھنا ہے، آپ نے سپیڈ دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے پہلے 1200 تھا، ابھی 2500 جرمانہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ رولز جب ہم فالو کرتے ہیں تو اس سے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اب رولز فالو کروانا یہ اسٹیٹ کا کام ہے، مگر بدقسمتی سے اسٹیٹ فارغ نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، اسٹیٹ اور چیزوں میں مصروف ہے. بات بالکل درست ہے. اور بانگی صاحب میں چاہتا ہوں کیونکہ گفتگو ہماری بڑی زبردست رہی ہے اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ سرمایہ ہیں اس وطن کا جو کام کر رہے ہیں، گراؤنڈ پہ کار رہے ہیں، شوشہ اس حوالے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں صرف امن قائم کرنے کے لیے. مسائل کے آج کل اپنے مسائل میں لوگ اتنے گھرے ہوئے ہیں، دوسرے کے مسائل کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. لیکن کریز وہ کہتے ہیں نا کہ کریڈٹ گوز ٹو یو گائز، کہ ابھی بھی آپ لوگ اپنا کام اسی طرح بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے آپ نبھا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک اچھا سا پیغام آپ سے لے لیں، پھر آپ سے بھی ہم جو ہے اجازت میں یہی کہوں گا اپنے پاکستان کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. اگست کا مہینہ ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں، مگر اس آزاد ریاست کا ہم اگر خود خیال نہ رکھیں، اس پاکستان کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے ہم خود کام کرنا پڑے گا. اگر ہم اسی طرح آسرے پہ رہے کہ کوئی مسیحا آئے گا تو وہ مشکل ہے. ہمیں نکلنا ہوگا، ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہر بندہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو اپنے گھر سے شروع کریں، انشاءاللہ یہ پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. بڑی خوبصورت بات بھنگے صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ خود سے شروع کرنا ہوگا اور اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا کردار ہے. بحیثیت ایک صحافی، بحیثیت ایک مزدور، بحیثیت ایک بزنس مین، ایک ریڑھی والا، ایک پولیٹیشین، ایک جرنیل، ایک جج، ایک وکیل، کیا میں جو رول نبھا رہا ہوں اس رول سے میرے ملک کہ کیا میرے اس معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے. اگر مثبت پڑ رہا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اس ملک کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، آپ ملک کے بھلے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ نیگیٹو ہے تو یقیناً آپ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس معاشرے کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ. سو ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اور ہمیشہ کی طرح میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کا ہمارے پروگرام کے حوالے سے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو، وہ کمنٹس ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہمیں تھپکی ملتی ہے جب آپ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. تو اس کا یعنی اظہار رائے کہ ویسے پاکستان میں پابندی ہے لیکن ہمارے ہاں پلیٹ فارم میں آپ کے لیے آزادی ہے. آپ ضرور پروگرام کے حوالے سے کمنٹس کیجیے گا. اپنا اور اپنوں کو بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.